Sit down, please. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार वोकेशनल कोर्स के 12वें दिन के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदेद। पहले लेक्चर के अंदर खुश आमदेद। पाकिस्तान के अंदर कानून के अंदर एक फंडामेंटल मसला लैंग्वेज का है, और सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपको पढ़ाया अमूमन अंग्रेज़ी के अंदर जाता है। जब आप सिविल कोर्ट या कचहरी के अंदर जाते हैं तो तमाम की तमाम चीज़ें उर्दू के अंदर आपको नज़र आती हैं, और आपको कोई गाइड वगैरह नहीं मिलती। आपको कोई बताता नहीं है कि मुद्दई क्या है, मुद्दा अलैम क्या है, जामिन क्या है, फ़र्द क्या है, फ़र्द बै क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं होता, और एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप प्रोफेशन के अंदर पहुँचेंगे तो आपको खुद ब खुद ही गलतियाँ कर करके अपना मजाक उड़वा के या आप सारी की सारी चीज़ें सीख देंगे। दिस इज़ नो वे, राइट। इस प्रोफेशन के अंदर आपकी मदद के लिए, आपको समझाने के लिए कोई इतना एक्सेप्शनल, ख़ास तौर पे जो लैंग्वेज का डिस्कनेक्ट है ना, ख़ास तौर के ऊपर एक्सटर्नल डिग्रीज़ के साथ और लोकल LLBs के साथ। अगर आप लोकल LLB करके आते हैं तो आप अमूमन अंग्रेज़ी में कमज़ोर होते हैं, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर आप फर बड़ा ज़बरदस्त लेवल के ऊपर अंग्रेज़ी करनी शुरू कर देंगे। आप अगर एक्सटर्नल प्रोग्राम करके आते हैं तो आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि जी ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको लगता है कि पता नहीं कोई खलाई मखलूक के पढ़ने के लिए जो टेक्निकल अल्फाज वगैरह इस्तेमाल किए हों। इस मामले के अंदर अगर किसी ने इस प्रोफेशन के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, एंड इट वाज अ वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज कि रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई, बल्कि मैडम ने खुद हमें अप्रोच किया और बार काउंसिल के ऊपर कि इन्होंने ये कमी को ताही प्रोफेशन के अंदर फील की, और मैडम महरीन नदीम, एडवोकेट हाई कोर्ट, अप्रोच्ड अस एंड बेसिकली सेड कि शी हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड कचहरी स्पीक। मैडम आपके पास कचहरी स्पीक के नाम से एक किताब यहाँ पे अवेलेबल की है, जिसके अंदर हर उर्दू का लफ्ज़, हर अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जो टेक्निकली इस्तेमाल किया जाता, मोस्ट ऑफ द शुफा शरीक, कोशेरर, प्रीएम्पशन, शुफा क्या चीज़ होती है, ना सिर्फ उसकी डेफिनेशन उर्दू अंग्रेज़ी के अंदर आपके लिए अवेलेबल कर दी हुई है, बल्कि उसके साथ साथ केस लॉ वगैरह और किस किस कानून के अंदर वो किस तरीके से इस्तेमाल किया गया वो भी सारे का सारा अवेलेबल कर देते हैं। मैडम ये बता रही थी, आई वुड रिकमेंड एक्चुअली गेटिंग दिस बुक। वैसे आपके पास जो ऑलरेडी तमाम दोस्तों के पास किताब मौजूद होगी, रमूज़ वकालत पंजाब बार काउंसिल ने PLJ वालों ने जो छापी है, उसमें भी आपने अगर उसको कभी खोल के देखा हो तो उसके अंदर भी उर्दू अंग्रेज़ी वाली डिक्शनरी मौजूद है। मगर केस लॉ और उन चीज़ों के साथ लगता तो ये कि मुझे वैसे कमीशन मिलनी चाहिए इस किताब के अंदर, जितनी मैंने तारीफ़ कर दी है, बट दिखाना ये चाह रहा हूँ कि समवन ऑफ relatively younger age but has done exceptional work in the profession. मैं आपके सामने मुख्तलिफ टाइम के ऊपर मसूद खटक साहब का जिक्र करता हूँ. He is a new entrant as well who has written the best books about वकालत कैसे करते हैं. Madam has done an exceptional work as a professional lawyer. She entered into the career. मैडम की 5 साल की स्टैंडिंग है, बट शी हैज़ डन वॉट 50 साल के जो साहिबान हैं उन्होंने नहीं किया, यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर के ऊपर. द एक्सेप्शनल थिंग अबाउट मैडम ऑल्सो इज़ कि इब्तदा के अंदर तो उन्होंने शर्जील अदनान शेख साहब के साथ काम किया एज एन एसोशिएट. पंजाब यूनिवर्सिटी की लोकल डिग्री है, मगर इन्होंने फिर भी कमी कोताही यहाँ पे प्रोफेशन में फील की. तो उसके बाद जाकर नाउ प्रेजेंटली शी इज़ वर्किंग विद बैंक ऑफ पंजाब. उनके लॉ ऑफिसर हैं फॉर लीगल अफेयर्स, और ऑम्बड्समैन के सामने भी पेश होती हैं बैंक के बिहाफ के ऊपर. और वहाँ पे भी ये जो आम डे टू डे वकालत के अंदर आपको जो मुश्किलें फील करते हैं वो मैडम ने फील की, और उसके लिए एक आउटस्टैंडिंग वर्क किताब लिख डाली. एक कमी कोताही बार वोकेशनल कोर्स के अंदर लेक्चर्स और ट्रेनिंग में आपने सारों ने ये भी फील की होगी कि तमाम के तमाम जितने भी लेक्चर्स आज तक डिलीवर करवाए गए हैं वो मर्दों ने किए हैं. फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ हमारी 52% पॉपुलेशन इज़ फीमेल, और इस प्रोफेशन के अंदर भी बेशुमार एंट्री अब फीमेल्स की हो रही है. कराची के अंदर तो काफ़ी इट्स द नॉर्म, यहाँ पे अनयूजुअल ट्रीट किया जाता है. और उनके जो मुश्किलात, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनको किस तरीके से वो अपने इस प्रोफेशन में कैसे थ्राइव कर सकते हैं, शायद
مرد حضرات کو اتنا بہتر آپ کو گائیڈ وغیرہ نہ کر سکیں, تو ہمارے لیے آنر ہے کہ میڈم اس پرسپیکٹیو کے اوپر بھی آ کر آپ سے بات کریں گے. اور خاص طور پہ میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے جو فیمیل کینڈیڈیٹس ہیں کھل کے ان سے پوچھیں ان کا ایکسپیرینس کیسے رہا, کس ڈائریکشن کے اندر جانا چاہیے, کیا اور کس طریقے سے اس پروفیشن کے اندر تھرائیو کیا جاتا ہے, واٹ از دا اسکوپ فار ویمن ایز ویل, لٹیگیشن میں بھی اور دوسری سائڈ کے اوپر بھی سارے کا سارا کیجیے گا. سو وداؤٹ فردر اڈو, بہت مشکل ٹاپک کا نام رکھا ہوا ہے, نیویگیٹنگ لیگل لینگویج اینڈ ایکسپلورنگ لیگل ٹریجیکٹریز ان لا. اس کو میں نے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کچہری کی زبان, مشکل الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں, اور اپنا آپ نے کریئر کس طریقے سے, آلٹرنیٹ آپشنز آپ کے پاس کیا موجود ہیں, کہ بینک کے پاس کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں, ٹیچنگ کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں. ان کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے لیے آنر ہے کہ ہمارے درمیان میڈم میرین ندیم موجود ہیں. پلیز, تھینک یو میڈم, یور اسٹوڈنٹس. تھینک یو. Slides I can walk from here. جی جی, یو کین ڈو ادھر سے اپ اینڈ ڈاؤن پلیز. اوکے, تھینک یو. آپ ادھر سے اینی لائیو براڈ کاسٹ. Assalamu alaikum everybody. Thank you so much Qayyum Saab for the most generous introduction. It's an honor to speak to everybody here, and like Qayyum Saab said, if I'm the first female lawyer to speak to all of you, I hope that for all the young girls over here, it'll serve as a reminder, it'll rekindle your faith in this profession, that there's room, there's opportunity and there's space for you. And for jitne bhi hamare yahan pe male lawyers baithe hue hain, I hope that it will serve as a reminder that this profession is as much ours as it is yours, and once you have worn this black blazer, we're all equal. And without further ado, let's begin with the lecture. Kuch perfunctory se mere credentials iske upar likhe hue hain, but I would like to go in a little more depth taaki you have a fair idea as to why you can relate with this lecture, اور جو میں کہہ رہی ہوں وہ شاید آپ اس کو زیادہ ریلیٹ کر پائیں. No talking please, it's rude if you're talking in the middle of the lecture, so please show some respect. Firstly, I'm a first generation lawyer. اپنے فیملی میں I was the first one who voluntarily chose this profession, and being a first generation lawyer, it's I think definitive of the fact کہ a lot of trial and error. بہت آپ کر کے سیکھتے ہیں. آپ کو لا فرم میں انٹرنشپس کیسے ملنی ہیں, آپ نے انٹرویو کے لیے کیسے جانا ہے, سیلری نیگوشیٹ آپ نے کیسے کرنی ہے, your working hours, all of these things, a lot of trial and error. بہت ساری غلطیاں بھی کیں, unpaid labor بھی کیا, so we'll talk on that as well. My first practice was as a corporate and transaction lawyer. Then I moved into civil litigation before the lower courts and the high court. I assisted some senior lawyers before cases in the Supreme Court, and currently I am working, like Qayyum Saab already introduced, as a law officer for the Bank of Punjab, which is primarily an in-house position. So anything that you can think of کہ ہم اس career میں explore کر سکتے ہیں, I've been there and I've done that. So I will hopefully explain to you and share my experiences on آپ نے کس طرح سے اپنا کریئر کو لے کے چلنا ہے. بٹ اس لیکچر کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. فرسٹلی از نیویگیٹنگ لیگل لینگویج, اینڈ سیکنڈلی از ایکسپلورنگ کریئر آپشنز ان لا. جیسے کہ all of you must like know by now this book, The Kacheri Speak. میں ایک اور اے لیول بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتی ہوں, اور پھر میں پنجاب یونیورسٹی چلی گئی. پنجاب یونیورسٹی میں آل دو میرے ٹائم کے اوپر ایک کورس ہوتا تھا پلیڈنگ اینڈ کنوینسنگ کا, جس میں اردو کے کچھ ٹاپکس شامل ہوتے تھے. لیکن جب میں پریکٹس میں آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو میں پڑھ کے آئی ہوں وہ مجھے کریئر میں اتنا ہیلپ نہیں کر رہا. آئی واز اسٹل ایز کلولیس ان کورٹس ایز آئی واز ان لا اسکول. سو یہ جو بک ہے یہ 3 سال کی ریسرچ ان سول کورٹ, ایوان عدل, ضلع کچہری, 3 سال کی محنت کے بعد ایک ڈیٹا بیس کلیکٹ کیا. بہت سارے ریڈر صاحبان اور احمد کے دفتروں میں بیٹھ کے ان سے ڈیٹا بیس ریکور کیا. بہت ساری ہیئرنگس سنی جہاں پہ
صرف اس مقصد سے کہ میں کچھ لیگل لینگویج پک کر سکوں یا اپنا ڈیٹا بیس انکریز کر سکوں. اس کے بعد اس کتاب کو کلمنیٹ کیا, اس میں کیس لاز انکارپوریٹ کیے, جسٹ بیکاز کہ جو چیزیں میں نے فیس کی وین آئی کیم ان ٹو پریکٹس, آئی کین ہوپ فلی میک دا پاتھ لٹل بٹ ایزیئر فار دا پیپل ہو فالو ان دس پاتھ. سو ایک بہت پرٹیننٹ کویشچن اس پوائنٹ پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وائی ڈو آئی نیڈ ٹو نو لیگل ورنیکولر ان اردو. بیکاز جب ہم پریکٹس شروع کرتے ہیں یا ہم لاء کالجز میں ہی ہوتے ہیں, عموماً مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ کچہری کو ہم اسکپ کر جائیں گے اور ہم ہائی کورٹ کی وکالت سیکھیں گے بھی, دیکھیں گے بھی, کریں گے بھی. سو جیسے کہ اگر ہم ABC نہیں سیکھیں گے تو ہم ایسے کیسے لکھ پائیں گے, اسی طرح سے اگر ہم کچہری میں پریکٹس نہیں کریں گے تو ہم اس طرح کی ساؤنڈ اور کمپیٹنٹ انڈرسٹینڈنگ آف سپیریئر کورٹس میں ہم لیک کرتے رہ جائیں گے. سو پوائنٹ وائز اس کو اگر ہم لے کے چلیں, سو فار اے نیسیسری فار اے کمپیٹنٹ لاء پریکٹس, بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو بیس لائن سے پریکٹس, پروسیجر, تمام پلیڈنگ, کنوینسنگ, ڈرافٹ کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا, انٹرپریٹ کرنا آنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے اس کو اپیل میں, رٹ میں ڈیفینڈ کرنا ہے بفور سپیریئر کورٹس, بٹ یو یور سیلف ڈونٹ انڈرسٹینڈ ویئر دا پلیڈنگ از کمنگ فرام, اٹ ول set you back, it will hurt you, it will hurt your client, and none of us want that. Point number 2 is understanding the base pleadings and impugned orders in appeals and writs. Like I said, effective communication with diverse clientele. جب آپ وکالت کرنا شروع کرتے ہیں, you cannot possibly anticipate کہ آپ کو کس طرح کے کلائنٹیل آپ اٹریکٹ کریں گے, یا آپ کو کون سا کیس you want to take, which case you don't want to take. اسپیشلی اگر آپ پرو بونو کیسز میں جائیں, بیکاز آئی والنٹیئر ایز اے پرو بونو لائر فار دا ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن. بہت مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں, وچ پرہیپس یو کین ناٹ 100% ریلیٹ ود دیم, بٹ ایز اے لائر اٹ از absolutely essential that you have impeccable communication skills irrespective of کہ آپ کے سامنے کون بیٹھا ہے اور آپ سے کون بات کر رہا ہے. جیسے ایک بڑی فیمس کوٹیشن ہے, ڈریس ان روم ایز رومنس ڈو. اسی طرح کے جو آپ سے بات کر رہا ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ ایز اے لائر دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو ریلیٹ ٹو یو. اگر آپ کا کلائنٹ مکمل طور پر پنجابی اسپیکنگ ہے اور آپ اس کو انگلش میں بات کرنا شروع کر جائیں گے تو شاید وہ آپ سے اتنا پرفیکٹلی ریلیٹ نہ کر پائے, اینڈ دے ول ناٹ ٹرسٹ یو ایز اے لائر ایز ویل. سو دیٹ از وائی اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو اردو لیگل جارگن, اردو لیگل ورنیکولر پہ آپ کا کمانڈ, آپ کا ہولڈ بہت ضروری ہے, سو دیٹ اٹ کین ایڈ ایز اے لائف اسکل, ایز اے سافٹ اسکل ان افیکٹو کمیونیکیشن. اینڈ براڈن یور آڈینس, آئی تھنک ویو آلریڈی ڈسکس دیٹ. اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ایک کلمینیشن ہے آف آل آف دیز پوائنٹس ابو, دیٹ یو ول اسٹیبلش یور کریڈیبلٹی اینڈ کانفیڈینس ایز اے لائر. یو ول ناٹ ہیزیٹیٹ, you will not feel incompetent or you will not doubt yourself اگر آپ کو مکمل طور پر انگریزی اور اردو کی وکالت میں, اس کی لینگویج میں کمانڈ حاصل ہوگا. اب ہم یہ جو کویشچن ابھی ہم نے ذکر کیا جس کا کہ کیوں اردو لینگویج میرے لیے یا آپ کے لیے جاننا یا سیکھنا کیوں ضروری ہے, اس کویشچن کو ہم مائنڈ میں رکھتے ہوئے اگلی کچھ منٹ اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنا, اٹ از دا ہیرارکی آف کورٹس. سو وی اسٹارٹ فرام دا کورٹس آف فرسٹ انسٹنسز وچ آر civil judges and magistrates depending on the jurisdiction, civil and criminal respectively, and then we move on to the additional district and session judges, high courts, and ultimately supreme courts. اس میں tribunals کا ذکر اس لیے نہیں ہے to avoid confusing everybody, because we just need a generic idea کہ courts کی hierarchy کس طرح work کرتی ہے. Now why is it important that we are looking at this particular hierarchy? جیسے کہ ہم نے کہا کہ میڈم آپ کی اجازت سے اگر ایک سلائڈ کے اوپر پیچھے اگر ایک سیکنڈ میں, آئی وانٹڈ ٹو میک اے پوائنٹ ایز ویل, آپ کی اجازت سے. جی سر. 2 چیزیں آپ چیک کریں گے. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اگلے 2 سال میں آپ کون سے لیول کے اوپر کام کریں گے. اوپر والے تو 4 لیول آپ کو ایکسیسیبل ہیں نہیں, ٹھیک ہے, اور نیچے والا لیول آپ کو اویلیبل ہے, اس میں زبان کون سی استعمال ہوتی ہے, 99. دوسرا آپ اس چیز کے اندر یہ نوٹس کریں کہ سب سے زیادہ چوڑا کون سا ایریا ہے.
सबसे ज्यादा स्कोप मुकदमों का कौन से एरिया के अंदर है? तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका ये ख्याल है कि मैं अंग्रेजी की जाके ऊपर करूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो 5 या 10% मुकदमे आपको मार्केट के अंदर मौजूद हैं, वो भी सारे के सारे सीनियर्स वगैरह के पास जाएंगे। हाई कोर्ट के अंदर भी यही है, एपलेट लेवल पे भी यही है। तो जहां पे सबसे ज्यादा खेला जा सकता है और आपका सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, सबसे ज्यादा मुकदमे, और सारे शुरू भी नीचे से ही होते हैं। रिट के अंदर तो आप छलांग मार के सेकंड लेवल के अंदर चले जाते हैं, बाकी जितने मुकदमे आपको नीचे से उठा के ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड दिस एज वेल, द वे द सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड एज वेल इज कि उसकी लैंग्वेज सीखो, क्योंकि सबसे ज्यादा काम उधर है, सबसे ज्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस उधर है। अगर आपका ख्याल आप छलांग मार के आप सेकंड के अंदर आप रिट लेके या आप एग्जामिशन लेके आपने तो हाईकोर्ट का वकील बनना है, ऊपर तो काम ही बड़ा लिमिटेड है इन द शेयर नंबर। So please appreciate that about this as well. I'm sorry. Thank you. Thank you for your contribution. अच्छा, अब हम अगर इस को if you can I hope अच्छा good है, ठीक है। Okay, so अभी भी अगर आप लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं तो आप आई डोंट नो अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है इन सिविल कोर्ट्स या ठीक है, बट विल टॉक अबाउट दैट। यहाँ पे अभी भी प्लीडिंग्स इंग्लिश में एट आई एम टॉकिंग अबाउट द सबऑर्डिनेट लेवल्स, आपके ज़िला कचहरी में सिविल कोर्ट्स में आप प्लीडिंग इंग्लिश में फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ रिमोट एरियाज़ में जाएं, छोटी तहसीलों छोटे ज़िलों में जाएं, जैसे डस्का कचहरी है, पतोकी हो गया, वहाँ पे अभी भी दावाजात, आपके जवाब दावाजात, तमाम चीज़ें जो आपकी प्लीडिंग है वो मुकम्मल तौर पर उर्दू में फ़ाइल होती है, टू द एक्सटेंट कि मोस्टली वो प्रिंटेड भी नहीं होती, वो हाथ से लिख के फ़ाइल करी जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस का निज़ाम कुछ इसी तरह से है। नाउ अगर हम क्वेश्चन अब हमारे माइंड में है कि वाई डू वी नीड टू नो उर्दू लीगल वर्नाक्युलर, द फर्स्ट आंसर लाइज इन द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। अगर एज लॉयर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज क्वेश्चन द वाइज एंड द व्हेन्स एंड द हाउस। अगर आप क्यूरियोसिटी रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपके जो तमाम सवालात हैं आप उनके जवाबात तक पहुँचते चले जाएंगे। तो क्यों ज़रूरी है उर्दू ज़बान पे हमारा कमांड? क्योंकि इट इज़ अ नेसेसिटी ऑफ द लॉ। हमें रूल्स एंड प्रोसीजर्स में बता दिया गया है कि उर्दू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ ऑल कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। एंड इफ़ वी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के नीचे आपकी 90% ऑफ द वकालत हो रही है। आपके सिविल जजेस, आपका बेसिक जो कोर्ट्स हैं, सिविल जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, एडीजेस, डीएसजेस, तमाम कोर्ट्स की जो लैंग्वेज है दैट इज़ उर्दू। तो अगर आपने वकालत शुरू करनी है, यू हैव एन इंटरेस्ट इन लिटिगेशन, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हम में से कोई भी इस बात को 100% नहीं कह सकता कि हम हमेशा अपना क्लाइंट बड़े शहरों से उठाएंगे। बहुत दफ़ा आपका कुछ ज़मीनों का इशू होता है, प्रॉपर्टी का इशू होता है। I think it's our responsibility to represent those who cannot even afford the fees that we want to charge them. Sometimes you have to take pro bono clients. So it's very important as from a moral aspect as well as it is necessitated in the law. Coming forward, necessity of procedure. अगर हम civil litigation की तरफ जाते हैं तो एक सिंपल सी दावा दायर करने के लिए भी कुछ प्रोसीजरल चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत ज़रूरी है उनको माइंड में रखना। अगर हम फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि हमने अपना लाहौर में केस फाइल करना है, सिविल सूट फाइल करना है, हमने सूट अपना ड्राफ्ट कर लिया, हमने इंग्लिश में ड्राफ्ट किया है, ठीक है, हमने अपने सारे उसमें एफिडेविट्स, तमाम चीज़ें, हमारी डॉक्यूमेंटेशन इज़ इन इंग्लिश। अब हमने कुछ नेसेसिटी ऑफ प्रोसीजर है जो कि हमें हमारा सिविल प्रोसीजर कोड बताता है कि हमारे सूट के साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन इज़ मैंडेटरी। उस डॉक्यूमेंटेशन की अवेलेबिलिटी इज़ विद इन द कोर्ट्स, जिसके टेम्पलेट्स मौजूद हैं, वो टेम्पलेट्स उर्दू में मौजूद हैं। जैसे कि आप अगर देखें स्क्रीन की तरफ, तो एक तरफ फ़र्द पता है और एक तरफ नमूना फहरिस्त ऑर्डर 7 रूल 14। सीपीसी में हम पढ़ के आते हैं, ऑर्डर 7 हम पढ़ के आते हैं, लिस्ट ऑफ रिलायंस हम पढ़ के आते हैं, एड्रेस मेमो हम पढ़ के आते हैं, लेकिन वो थ्योरेटिकली है। जब हम उसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि हाउ टू ट्रांसलेट थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। अगर हम इसको इफ़ एवरीबडी कैन लुक एट द फ़र्द पता,
اس پہ یار نو ٹاکنگ. از اٹ سو بورنگ کہ آپ لوگ اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو بورنگ لگ رہا ہے آپ جا سکتے ہیں, دیٹس کمپلیٹلی فائن. اگر ہم فرد پتہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ نیچے جو 4-5 کالمز ہیں اس میں مجھے نظر نہیں آ رہا, اچھا, اٹ سیز نام, ولدیت اینڈ قومیت. سو بیسکلی دس از دا نیم, یور پیرنٹیج اینڈ یور کاسٹ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا آتا ہو ہمیں انگلش لینگویج کی اردو میں کیا یوزیج ہے, کیونکہ اگر ہم نے یہ فل کرنا ہے اٹ از ویری کنوینئنٹ کہ ہم منشی کو پکڑا دیں کہ جاؤ دعویٰ دائر کراؤ, لیکن اگر آپ کو ہی نہیں پتہ کہ وہ دعویٰ دائر کیسے ہو رہا ہے تو اٹ ول سیٹ یو بیک. It will be very easy to fool you. It will be very easy to get away with problems کیونکہ آپ کو ہی نہیں پتا کہ what are the things that you need to look out for. So جو بیسکس ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایک دفعہ سیکھ لیا ہے, اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ ہر دفعہ اپنے ہر سوٹ میں یہ فارمیلٹیز پوری کریں, لیکن ایک دفعہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے so that nobody can get away with anything. تمام چیزیں اگر ہم اس میں دیکھیں, ایک دوسرا ورڈ اس کے اندر یوز ہوا ہوا ہے which says سکونت. اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ شو آف ہینڈز, ہاؤ مینی آف us know what it means? Okay, a good amount of people, but for those of us who don't know, ہم اسی طرح غلطی کر کے, سیکھ کے, دوسروں سے سیکھ کے ہم پھر اس کو پریکٹس میں لے کے آتے ہیں. آگے بھی سوری میں آپ کو, اچھا, ویری ویری گڈ کویشچن. جب ہم نے نوٹس جمع کرانے ہیں تو یہ ڈیفینڈنٹ کی ڈیٹیلز کے لیے تمام چیزیں دی جاتی ہیں, وچ از اے ٹیسٹمنٹ کہ جو پلینٹف ہے اس نے ڈیفینڈنٹ کا جو پتہ ہے, ریزیڈنس ہے, ڈیٹیلز ہیں, وہ جینوئن دی ہیں. اس کے لیے یہ فرد پتہ استعمال ہوتا ہے. اس میں جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ڈیفینڈنٹ کی جاتی ہیں, رائٹ. جہاں پہ بھی آپ نے نوٹس کرانا ہے وہاں پہ یہ لگے گا, رائٹ. جی یس, آپ ایک ایپلیکیشن فائل کرتے ہیں. آپ ایک ایپلیکیشن فائل کرتے ہیں جس میں آپ ڈیفینڈنٹ کا نیا ایڈریس اس کے اندر لکھتے ہیں, اور آپ اس کے اندر پریئر جو لکھیں گے وہ کورٹ سے یہ لکھیں گے کہ اب ایز ٹو مائی نالج دا ایڈریس ہیز بین چینجڈ. اور اگر ڈیفینڈنٹ کی حاضری نہیں ہو رہی ہے ٹل دیٹ پوائنٹ تو اب آپ کورٹ میں اپنی پریئر میں یہ بھی لکھیں گے کہ اب اس ایڈریس پہ نئے نوٹسز کیے جائیں, رائٹ. اچھا, ہاں جی, یہ ضروری ہے کیونکہ آپ اس کے اندر اپنے ڈیفینڈنٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ لکھیں گے, وچ از اے ٹیسٹمنٹ کہ آپ نے جو ڈیٹیلز دی ہیں وہ درست ہیں اور آپ فریولس لٹیگیشن میں شامل نہیں ہو رہے ہیں, رائٹ. یہ سول پروسیجر کوڈ کے اندر آپ اس کا سیکشن ڈھونڈ سکتے ہیں, رائٹ. اچھا, نیکسٹ اپ دا نمونہ فہرست زیر آرڈر 7 رول 14, which I think ہم لوگ تمام لوگ جو ہم سی پی سی پڑھ کے آتے ہیں اس کے اندر آرڈر 7 از ون آف دا پرائم سیکشنز بیکاز اٹ ٹیچز اباؤٹ دا پلیڈنگز اینڈ دا کنوینسنگ. اس کے اندر ہم نے جتنی بھی ڈاکیومنٹیشن پہ ریلائی کیا ہوتا ہے جو ہمارے پوزیشن میں ہوتی ہے, یہ اس کا ایک ٹیسٹمنٹ ہوتا ہے یا ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ وٹ ایور ڈاکیومنٹس دیٹ آئی ہیڈ ان مائی پوزیشن دیٹ آئی ایم ریلائنگ آن, آئی ہیو اٹیچ دیز ڈاکیومنٹس. ایک اس کے اندر ایک کی پوائنٹ ہے جو کہ کافی دفعہ ہم ایز فریش لائرز اوور لک کر جاتے ہیں, اسپیشلی ایٹ دا ٹائم آف ایگزامینیشن, کیونکہ لا ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ جو ڈاکیومنٹیشنز ایٹ دا ٹائم آف سبمیشن آف پلیڈنگس نہیں جمع کرائے ان پہ ہم ایویڈنس نہیں کرا سکتے. سو دس پرٹیکولر پیس آف انفارمیشن از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے اس کے اندر اپنا بھی دیکھنا ہے اور جو ڈیفینڈنٹ نے دائر کیا ہے وہ بھی دیکھنا ہے, کیونکہ اٹ ول ہیلپ یو ایٹ دا ٹائم آف کنڈکٹنگ یور ایگزامینیشن, کراس ایگزامینیشن, ایگزامینیشن ان چیف ایکسیٹرا. نیکسٹ, یہ 3 کچھ پرفنکٹری سے ڈاکیومنٹیشن ہے جس میں آپ کا سمن ہے, نوٹس ہے, وکالت نامہ ہے اور ڈائری شیٹ ہے. ڈائری شیٹ آپ سے اگر ہم شروعات کریں تو ڈائری شیٹ کے اوپر آپ کے تمام کورٹ کی ڈیٹیلز, آپ جب دعویٰ دائر کرتے ہیں وہ کس کورٹ میں اسائن ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز, اور ڈیفینڈنٹ کی ڈیٹیلز, آپ کا پٹیشنر کی, پلینٹف کی ڈیٹیلز, CNIC, all those details are included over here.
वकालतनामा is very important because that is your power of attorney. It is your authorization कि client ने आपको authorize किया है to represent them. And summon या notice जो आप defendant को या respondent को court के order के बाद issue कराते हैं. मैम ये सम्मन और नोटिस में क्या पड़ेगा? दोनों किसको बुलाने के लिए भेजे जाते हैं? जी. लेकिन ये सम्मन किसको गवर्नमेंट पर्सन के लिए भेजा जाता है? नहीं, that's not necessity. इनमें डिफरेंस क्या है सम्मन और नोटिस में? देखो मेरे नॉलेज के हिसाब से इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं. समन किसी भी पॉइंट पे यूज़ कोर्ट कर सकती है किसी को समन, और नोटिसेस जो हैं वो शुरुआत में इशू होते हैं टू कॉल द द डिफेंडेंट्स जिनको आपने इम्प्लीट किया होता है. अच्छा, अब हम आए अगर क्रिमिनल प्रोसीजर के ऊपर. अगर आपका इंटरेस्ट है टुवर्ड्स क्रिमिनल लिटिगेशन, तो दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, this document will be the front and center of your lives. इसको क्या है ये कोई बता सकता है? शाबाश. FIR का मोर और लेस फॉर्मेट अगर हमने अपनी लाइफ में कभी FIRs देखी हैं वो इसी तरह से उर्दू में या हैंड रिटन, बहुत अगर आपकी अच्छी किस्मत हो तो प्रिंटेड, इसी तरह से उर्दू में होती हैं. कभी किसी ने अंग्रेज़ी में FIR देखी है लिखी हुई? कोर्ट पुलिस की आपने भी देखी है, और ठीक है, हाँ शाबाश, वेरी गुड. ही सेड बेटर कॉपी देखी है, पढ़ी नहीं जाती. अच्छा, अगर हम इसकी रूट्स को ट्रेस करें कि मेजॉरिटी ऑफ द FIRs उर्दू में क्यों होती हैं और उनका उर्दू में होना लाजमी क्यों होता है, अगेन वीव आस्क्ड अस व्हाई. इसका आंसर हमें मिलता है रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट वॉल्यूम 5. अगर हम इसके हाईलाइटेड पोर्शंस में देखें तो हमें बता दिया गया है कि FIR नीड्स टू बी इन उर्दू ओनली. और अगर हम पॉइंट 10 को देखें, रिकवरी मेमोज इन उर्दू ओनली. अब अगर हम वी टच बेस टू व्हाट द क्वेश्चन वाज कि व्हाई डू आई नीड टू नो उर्दू लैंग्वेज, अगेन हमारा आंसर जो हमें मिलता है वो ये है कि इट इज़ नेसेसिटी ऑफ प्रोसीजर. अगर हम ना भी सीखना चाहें तो हमें प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए, प्रोसीजर को रिस्पेक्ट करने के लिए, उसको हमें फॉलो करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें उर्दू लैंग्वेज, उर्दू वर्नैक्युलर पे हमारा कमांड होना ज़रूरी है. नेक्स्ट, अब हम अगर जी हम पंजाब तक रहेंगे तो फिर आप ट्रांसलेट कराएंगे, आप एक उसको ट्रांसलेट कराएंगे बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका जो क्लाइंट है दे शुड नो व्हाट्स रिटन इन द FIR. अगर आपको ही समझ नहीं आ रही देन मे बी यू नीड हेल्प. यू नीड हेल्प कि आपको कोई ट्रांसलेट करके दे सो यू कैन डिफेंड द केस प्रॉपर्ली. हम देखो, लेट्स गो बैक. व्हाट डज इट से? इट सेज रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट. ठीक है, हम लाहौर की बात करें, हम पंजाब बार काउंसिल में बैठे, हम पंजाब तक रहेंगे. ठीक है, अगर हम, आपका बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, मे बी आई विल ऑल्सो लुक इनटू इट एंड लर्न अबाउट इट कि सिंध में और बाकी प्रोविंसेस में हाउ टू मैनेज दैट. इट्स वेरी गुड क्वेश्चन एंड मे बी आई गेट टू लर्न ऑन दैट एज वेल. बट बिकॉज अभी हम लाहौर में हैं, लाहौर हाई कोर्ट की बात करें, सो विल स्टिक टू दिस, राइट. अच्छा, अब हम अगर अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि अगर हम कहते हैं कि यार हम मोस्टली हम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन उर्दू में करते हैं, तो हम वी विल मैनेज इन कोर्ट्स एज वेल. सो दिस इज़ अ मिथ दैट आई फेस्ड एंड debunked when I came into practice because there is Urdu and then there is legal Urdu. अगर हम इसको टेम्पलेट में अगर हम देखें तो अगर एक बड़ा कॉमन सा इंग्लिश का वर्ड है गिफ्ट. गिफ्ट की लूज उर्दू ट्रांसलेशन इज़ तोहफ़ा. लेकिन जब हम लॉ में देखते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमें गिफ्ट को, अगर हम उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन देखते हैं दैट इज़ हिबा. अगर अब हम सोचें कि यार उर्दू में तो तोहफ़ा होता है तो हिबा कहाँ से आ गया. हिबा बेसिकली इज़ an Arabic word which literally means to give. और I'm sure हमने स्कूल से ही ये बात सबने सुनी होगी कि उर्दू एक लश्करी ज़बान है. It is an amalgam of a lot of different languages.
تو کیا اب اس پوائنٹ پہ ایک سوال اور ریز ہوتا ہے کہ کیا تمام اردو ورنیکولر کے روٹس لائے ان عربک؟ سو اس کو ہم اب فردر ڈسکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹے آرڈر یا انجنکشن, اگر ہم اس کو لوسلی اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ روکنے کا حکم, جبکہ لاء کے اندر حکم امتناعی, ہم اسٹے کو حکم امتناعی کہتے ہیں. اب حکم تک تو ٹھیک ہے, امتناعی از ناٹ اے ویری کنونشنل اردو ورڈ جو ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لینگویج میں استعمال کرتے ہوں, وچ اگر ہم اس کی ڈیریویشن میں جائیں, ایٹمالوجی میں جائیں, so it is derived from the Urdu word امتنا which basically means to prohibit, روک دینا. تو اس طرح سے ایک جو ہم مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم کیونکہ اردو بولتے ہیں تو ہم لیگل لینگویج بھی کسی طرح سے نیویگیٹ کر لیں گے, دیٹ از اے مسکنسیپشن. یو نیڈ پریکٹس, یو نیڈ ایکسپوجر اینڈ یو نیڈ اے لاٹ آف ریڈنگ. اگر ہم نیکسٹ چیز پہ آتے ہیں, basically difficulties faced by young lawyers in learning and mastering Urdu legal language. یہ جو 4-5 باتیں ہیں, these are the things that I have faced personally which basically led me to write this book. اگر ہم اس کو one by one discuss کریں, which are deficiencies in legal education. مجھے نہیں پتا پنجاب یونیورسٹی کا کریکولم کیا ہے, لیکن like I said when I was in پنجاب یونیورسٹی تب ایک پارٹ 3 میں یعنی کہ فائنل ایئر میں ایک پیپر ہوتا تھا پلیڈنگ اینڈ کنوینسنگ کا, ابھی بھی ہے. اوکے, دیٹس گڈ ٹو نو. اس کے اندر کچھ کویشچنز آپ نے, ایک دعویٰ آپ نے اردو میں لکھنا ہوتا تھا, ایک جواب دعویٰ اردو میں لکھنا ہوتا تھا, اور ایک انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹس کا پورشن اردو میں کرنا ہوتا تھا. کنوینسنگ, ہاں بالکل ٹھیک, کنوینسنگ ہوتی ہے. لیکن ہم سب پنجاب یونیورسٹی سے نہیں آتے ہیں, ہم کچھ ہمارے فیلو لائرز ہیں جو ایکسٹرنل پروگرام کرنا پسند کرتے ہیں. اس کے اندر what it does to you is that it devoids you of the opportunity of the head start, کہ آپ کو ہلکا سا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ what is coming your way. So the legal education system does not prepare you for practice, especially اگر آپ نے litigation pursue کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ clientele attract کریں اور آپ suits file کریں اور آپ arguments کریں. So the theoretic, like I said, the theory is very hard to translate into practice. That is one of the things that I personally faced. And ایک چھوٹا سا واقعہ میں ایکچولی پہلے بھی ایک اسی طرح سے کسی ایونٹ پہ اسٹوڈنٹس کو سنا چکی ہوں کہ میری پہلی ہیئرنگ تھی ان دا سول کورٹس, اور مائی سینئر ٹرسٹڈ می, ہی سیڈ کہ آپ یو کین ٹیک دس ہیئرنگ یور سیلف. اینڈ آئی وینٹ اینڈ جج صاحب نے مجھے کہا کہ آپ روپکار جمع کرا دیں. آئی ہیڈ ایبسلیوٹلی نو کلو کہ روپکار ہوتا کیا ہے. جج صاحب کو تو میں نے کہہ دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے, ہو جائے گا, ٹھیک ہے آپ آرڈر کریں, میں جمع کرا دوں گی. اور پھر باہر نکل کے آئی فیلٹ سو گلٹی کہ میں ایک بندے کو ریپرزینٹ کرنے آئی ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے. سو واٹ آئی ڈیڈ واز کہ میں اہلمت کے پاس گئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ روپکار کیا ہوتا ہے. اینڈ واز کائنڈ آف ہیم کہ ہی ایکسپلینڈ ٹو می کہ وہ ایک ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے جس سے کورٹ کسی کو بلا سکتا ہے, ڈاکیومنٹیشن سمن کر سکتا ہے. اینڈ اس طرح کے جو واٹ شوڈ آئی سے کہ اس طرح کی جو فیلنگز ہیں آف انکمپیٹنسی, آف ڈیفیشنسی, اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو آسک کویشچنس. ناٹ ایوری ون کین نو ایوری تھنگ, اسپیشلی لائک اے فرسٹ جنریشن لائر لائک می, جس کے فیملی میں کورٹ کچہری کا نام بھی واز اے ٹیبو, کہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ڈاکٹر ہو فیملی میں, وکیل بے شک رہنے ہی دو تو ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کی جو فیلنگز ہیں, اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو آسک, بیکاز اگر آپ یہ سوچ کے گھر سے نکلیں گے کہ مجھے تو سب آتا ہے, تو آپ بہت بری ٹھوکر کھائیں گے, کیونکہ آپ کو سب نہیں آتا. جب آپ پہلے دن کورٹ میں جائیں گے, آپ کو ہو سکتا ہے کہ کورٹ روم ہی نہ ملے, کیونکہ آپ نے کبھی پریمیسز نہیں دیکھے ہوئے. تو پھر آپ کیسے پہنچیں گے؟ آپ کسی سے پوچھیں گے کہ فلانے جج کی عدالت کدھر ہے. اگر آپ کو ایک ٹرمینالوجی ایسی فیس کرنی پڑ گئی, آپ کو نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پوچھیں گے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو آسک کویشچنس. اگر آپ کو ایک بندہ نہیں بتائے گا تو دوسرا بتائے گا. سو دس فیئر آف آسکنگ کویشچنس کہ یار میں کتنا اسٹوپڈ لگوں گی یا میں کتنا اسٹوپڈ لگوں گا پوچھتے ہوئے کہ اس کو یہی نہیں پتا, دیٹس فائن. نو بڈی ول ریمبر کہ یاد ہے وہ 2019 میں ایک میڈم آئی تھی, ان کو پتہ نہیں تھا کہ روپکار کیا ہے.
کوئی یاد نہیں رکھتا. آپ کی لرننگ میں اضافہ ہوتا ہے. سم ٹائمز یو لرن, سم ٹائمز یو لوز. سو that was one thing that I faced in the first year and a half of my practice. Second thing, gatekeeping. As fresh lawyers, because I've been there, unpaid internships بھی کی ہیں, unpaid associate work بھی کیا ہے. آپ کو کوئی پیسے نہیں دے رہا, وہ آپ کو انفارمیشن کیا دے گا. تو بہت بعض اوقات دس از ناٹ لائک اے ہولسٹک اسٹیٹمنٹ, لیکن بہت سارے سینئر لائرس شور دیر بزی, ان کے پاس نہیں ہوتا ٹائم کہ وہ آپ کو بیٹھ کے آپ کا اردو لینگویج سکھائیں, انگلش لینگویج سکھائیں. سو اردو لینگویج ٹو اے سرٹن پوائنٹ از آلسو ایکسٹریملی گیٹ کیپڈ, بیکاز ہم لائک آئی سیڈ کہ ہم یہی ڈرتے رہ جاتے ہیں کہ یار پوچھنا اب اچھا نہیں لگتا, اور کوئی سکھانے آپ کو خود سے آئے گا نہیں. So that was also one of the things that I faced in my practice, کہ I felt کہ اردو language, اردو legal vernacular is extremely اس کو بہت سیکریٹ رکھتے ہیں کہ اٹس لائک ویپن جو صرف سینئر لائرس کے پاس ہونا چاہیے. Thirdly, unrealistic expectation from practice. When I was in law school and even before that, I loved watching Suits and Boston Legal and Better Call Saul. مجھے لگتا تھا کہ بس میں لاء کالج سے نکلوں گی اور ایسے ہی شیشے کے دروازے والا میرا کیبن ہوگا, اور ایک پوری ڈیو ڈیلیجنس کے بعد ایک کوئی میرا ایسوسیٹ آئے گا اتنی سی فائل لے کے کہ اس کے اندر جو ہے نا آپ کے کیس کے تمام آنسرس ہیں. اینڈ مین واز آئی رانگ. تو جو ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا آپ کی, وہ ایوان عدل جا کے دور ہوتی ہے. تو آپ سب نے ایک دن ایوان عدل جانا ہے اور بس دیکھ کے آنا ہے, so that you know what's coming your way. So unrealistic expectations from practice also create a bubble around you, which is very hard to get over once you come into practice. So it's very important that during your law school or immediately after graduating to get a fair idea کہ is this my cup of tea. ہر کسی کو دھکا کھانا اچھا نہیں لگتا, اور یہ جو ایک انسیٹ سی ٹسل ہے کہ لٹیگیشن والے ان ہاؤس کو لائر نہیں سمجھتے, ان ہاؤس والے لٹیگیشن کو لائر نہیں سمجھتے. آئی ہیو ڈن بوتھ. تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کسی بھی طرف خوش نہیں ہیں, کوئی آپ سے خوش نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا 2 ہفتے کی تیاری کے بعد ڈیٹ مل جانا منظور ہے, یا آپ کو ایکسٹریملی فاسٹ, کوئک, نان گلوریس بٹ امیڈیٹلی گریٹیفائنگ ورک such as contracts and agreements and negotiations. Do you prefer that, or do you prefer preparing cases and arguing and sometimes preparing for a month straight, اور پھر ڈیٹ پڑ گئی, جج صاحب نہیں آئے, آپ کا گواہ نہیں آیا, ایگزامینیشن نہیں ہوئی, 2 سال کیس چل جاتے ہیں. which I think جو ہمارا 4th point ہے, which is lack of exposure in lower courts. All of these things can be remedied if you just start going to court, just to experience, just to see کہ what is it all about. اچھا, ایک بہت امپورٹنٹ تھنگ ہے جو میں نے بھی فیس کی, ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی فیس کی ہو, گیٹنگ اوورwhelmed بائی ہینڈ ریٹن کورٹ آرڈرز. اگر ہم دیکھیں کہ لوور کورٹس میں اسپیشلی بڑا رواج ہوتا ہے کہ جج صاحب بیٹھے بیٹھے ہی وہ فاؤنٹن پین سے ایک آرڈر لکھ دیتے ہیں, یا اسٹینو لکھ دیتا ہے, یا ریڈر فٹافٹ ڈیٹ ڈال دیتا ہے. اس طرح سے میرا اسی طرح جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ when I started practice I was given a case file, اور وہ تمام سول عدالت کی کیس فائل تھی, اور اس میں ہم نے اپیل میں جانا تھا. اب اگر مجھے آرڈر ہی سمجھ نہیں آئے گا تو میں اپیل میں کیسے جاؤں گی. ایک بڑی ریئلسٹک میں آپ لوگوں کو تصویر دکھانے لگی ہوں. آئی ہوپ اٹ انٹرسٹ آل آف یو. اٹ از اے ریئل کورٹ آرڈر. یہ ہم نے ججمنٹس والی بات کیونکہ ہم نے اردو میں ڈسکس کر لی ہے. سم ٹائمس کورٹ آرڈرز ڈو لک لائک دس. اس میں آپ لوگ ویری گڈ, آپ لوگ ٹرائی کریں اس کو ڈسائفر کرنا. اگر پتہ چلے تو مجھے بھی بتائیے گا. ارشد, نہ پڑھا جا رہا ہے نہ سنا جا رہا ہے. کیا بات ہے, ویری گڈ, تالیاں ہو جائیں. آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے تکا مارا ہے؟ 5 سال
پریکٹس لگ رہی ہے مجھے. خیر, اگر ہم ایک فریش گریڈ کی آئز سے دیکھیں, اٹ کین بی اے لٹل اوور ویلمنگ. تو اب ہاؤ ڈو یو نیویگیٹ تھرو دس, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو جج نے ریلیف دیا ہے نہیں دیا, ڈیٹ ڈالی ہے. تو دس از جسٹ اے ٹپ دیٹ آئی لرنڈ ان مائی ٹائم آف پریکٹس کہ اس طرح سے آپ کورٹ آرڈرس کو ڈسائفر کر سکتے ہیں, وچ از ون ورڈ ایٹ اے ٹائم. اگر ہم اس کو لے کے چلیں, شروع سے اس کو پڑھیں. اچھا میں بتا رہی ہوں, آپ لوگ اپنی ریڈنگ کرنا بند کریں. اسٹوڈینٹس, اٹس امیزنگ کہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, لیکن کچھ ہو سکتا ہے ایک بھی بندہ ایسا ہو جو کہ نہ پڑھ سکتا ہو, تو لیٹ می ہیلپ دیم. آپ لوگ تو آلریڈی بہت ایڈوانس لیول پہ فنکشن کریں, بٹ مے بی فار دوز آف اس لائک می ہو اسٹرگلڈ, اس کو لے کے چلتے ہیں, شروعات سے لے کے چلتے ہیں. پہلا جو سرکل ہم دیکھیں اس پہ لکھا ہے درخواست جدید. سر اپنی ڈسکشن نہیں, پلیز میں آپ کا کوشچن لیتی ہوں, جسٹ گیو می 1 سیکنڈ, لیٹ می گو تھرو دس. اگر ہم اس کو لے کے چلیں, پہلا پوائنٹ از درخواست جدید. اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں, اٹ مینس کہ اٹس اے فریش ایپلیکیشن. تو اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ آرڈر میں دے ٹاکنگ اباؤٹ اے فریش ایپلیکیشن. نیکسٹ, the next thing that I can personally read, درج. It means that it has been admitted. تو اب ہمیں دو باتیں یہاں پہ پتہ لگ گئیں کہ ایک تو درخواست ہماری جدید ہے, it's a fresh application. Secondly, it's been admitted. Third, عوام الناس کی تعمیل. عوام الناس پبلک ایٹ لارج. It means کہ جو ہمارا آرڈر ہے اس نے پبلک ایٹ لارج کو سمن کیا ہے, نوٹس کیا ہے. تھرڈ تھنگ, اخبار. اگر ہماری ہلکی سی بھی پریکٹس ہے تو ہمیں اخبار اشتہار کا کانسیپٹ ہوگا. تو اب ہمیں پتہ لگا کہ آرڈر میں اخبار اشتہار کی بات ہو رہی ہے. فورتھ تھنگ, روزنامہ منشور. کون سے اخبار میں ہم نے اپنا اشتہار دینا ہے؟ روزنامہ منشور میں. تھرڈ, کو نوٹس. اب ہم نے جو فورتھ تھنگ پک کی ایکسکیوز می وہ یہ کہ اخبار اشتہار کے تھرو عوام الناس کو نوٹس کیا جا رہا ہے. اگر ہم لاسٹ میں دیکھیں, ڈیٹ پڑ گئی اور سائڈ پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے اخبار لف ہے. دیٹ مینس کہ اخبار اشتہار ہو گیا, اور جہاں پہ آپ کا اشتہار ہوا وہ اخبار کی کاپی اب اٹیچ ہو گئی. سو اس طرح سے دس از اے ٹپ دیٹ آئی فاؤنڈ ویری یوزفل کہ اگر مکمل طور پہ آرڈر نہیں سمجھ میں آ رہا, یو کین پک بٹس اینڈ پیسز اینڈ پروبیبلی انڈرسٹینڈ واٹ اٹس ٹرائنگ ٹو ٹیل یو, تاکہ آپ کو آپ کا وے فارورڈ ایٹ لیسٹ سمجھ میں آ جائے. اچھا, اب اس کی یہ کچھ جنیرک پوائنٹس ہیں وچ چلو تھوڑا سا وی کین ڈسکس آن دس. اٹس ٹو اسٹارٹ ایزی. اگر آپ کو فائل آپ 2 گھنٹہ کھول کے بیٹھے ہیں اور اب ورڈز آپس میں ہلنا شروع ہو گئے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اٹس نارمل. ایٹ لیسٹ میرے لیے دیٹ واز دا کیس کہ آئی یوز ٹو گیٹ ریئلی اوور ویلمڈ کہ یہ جو پڑھا ہی نہیں جا رہا اس کو میں آگے کیسے لے کے چلوں. سو اسٹارٹ ایزی, گیو یور سیلف ٹائم. فائلیں پڑھیں, سینئر سے پرانی فائلیں نکلوائیں, صرف سیکھنے کے لیے کہ آرڈر اگر اردو میں لکھا ہوا ہے, ہاتھ سے لکھا ہوا ہے, تو اس کو میں نے کیسے ڈیکنسٹرکٹ کرنا ہے, اس کو میں نے کیسے ڈیکوڈ کرنا ہے. Again, don't put too much pressure on yourself to know everything. I'm reiterating that these are just tips that I found useful in my practice. اور کچھ تو ان میں پاور ہو ہی گئی کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. So maybe it will help you as well. Practice and exposure is key. ہمیشہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی کیس آپ کو, if you're not even working on a case, try to keep reading, try to keep moving. فائلیں نکلوائیں, منشی سے کہیں فائلیں نکال کے دے, پرانی آرڈر پڑھیں, دیکھیں, سیکھیں, رجسٹر مینٹین کریں, جو نیا لفظ سیکھیں اس میں لکھیں, اس کو سینٹینس میں یوز کریں, اس کو لا کا بیک گراؤنڈ ٹریس کریں, دیکھیں کون سے سیکشن میں ہے, کیا اس کی یوزیج ہے, لیٹسٹ کیس لا نکال کے پڑھیں, ہائی کورٹ کا دیکھیں, سپریم کورٹ کا دیکھیں, اگر ڈائسینٹ ہے تو ڈائسینٹ دیکھیں. ایک رجسٹر مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ دیز آر آل پوائنٹس دیٹ ول ہیلپ یو ان لٹیگیشن ان پرٹیکولر. اچھا, دس particular resource which is the case management system I found to be extremely helpful.
because there was a time where I was looking for internships, I was looking for associateships, اور اس طرح سے مجھے کورٹ میں ایسے لور لور پھرنا سمجھ نہیں آتا تھا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں, کیا دیکھوں. سو دس پرٹیکولر ریسورس, آئی ڈونٹ نو یہاں پہ انٹرنیٹ ہے کہ نہیں, چلو لیٹس ناٹ رسک اٹ. یہ آپ لوگ اگر ہائپر لنک نوٹ ڈاؤن کر لیں تو اس کے اندر جو آپ کیس مینجمنٹ سسٹم پہ جائیں گے, یو کین سی کہ آپ اس میں اپنا ڈسٹرکٹ چوز کریں. جیسے اگر ہم لاہور کی بات کریں تو وہاں پہ تمام سول مقدمات کی کاز لسٹ ساری ہوتی ہیں. آپ اگر کرمنل میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو کرمنل جورسڈکشن کے جہاں پہ کیسز لگتے ہیں, مرڈر ریفرنسز لگتے ہیں. سول میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو سول کیسز دیکھیں, کاز لسٹ دیکھیں کون سے سیکشن کا کیس کس عدالت میں لگا ہوا ہے, جائیں ہیئرنگ اٹینڈ کریں. لوور کورٹس میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹائم کی لمیٹیشن نہیں ہوتی, تو پھر بھی فار ایکسپوجر سے جائیں کورٹ میں دیکھیں کہ کس طرح سے دوسرے جو وکیل حضرات ہیں یا وہ کس طرح سے آرگیومنٹ کر رہے ہیں. فائل کی کاپی بنوائیں, فائل گھر لے کے جائیں, پڑھیں, دیکھیں, وٹ ایور انٹرسٹ یو. سو دس واز اے ریئلی گڈ ریسورس دیٹ آئی پرسنلی میڈ اے لاٹ آف یوز فرام. کہ میں ایک دن پہلے دیکھی تھی کہ اگلے دن کون سے جج کا کون سا کیس لگا ہوا ہے, اینڈ ڈو آئی وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ اٹ. بیکاز وین آئی اسٹارٹڈ پریکٹس میری پراپرٹی کی انڈرسٹینڈنگ اتنی نہیں تھی. یہ خسرہ, خاتونی, کھیوٹ, گردواری میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ فرق کیا ہے. سو آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ اے مور ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ آف دس. تو میں چاہتی تھی کہ مجھے پراپرٹی کے کیسز, اب مجھے تو کوئی کیس دے نہیں رہا تھا بینگ اے فریش گریڈ. سو دا ریسورسز ور اویلیبل. اٹس اپ ٹو یو ہاؤ ویل یو میک یوز آف دیم. سو دس واز جسٹ اے ٹپ کہ آپ لوگ کیس مینجمنٹ سسٹم کے تھرو یو کین ہیلپ یور سیلف. اچھا, سینسٹائزیشن ٹورڈز کلائنٹس ناٹ ویل ورسڈ ان اردو. اس کے اندر اسپیشلی لائک آئی سیڈ ارلیئر ایز ویل کہ موسٹلی اگر آپ پرو بونو کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا جو کلائنٹل ہوتا ہے اکثر وہ اردو بھی مشکل ہی بول پا رہے ہوتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یو شوڈ بی اویئر آف دا فیکٹ کہ جو لینگویج بیریئر ہے وہ ایک سورس آف انگزائٹی بن سکتا ہے, ایک سورس آف اینٹیسپیشن بن سکتا ہے. اس کی ایک میری بہت فیوریٹ ایگزامپل ہے جو میں بہت دفعہ کوٹ کر چکی ہوں. سو اف اینی آف یو ہیو ہرڈ می بفور اینڈ آئی ہیو کوٹڈ دس, یو کین اگنور دس. بٹ جس طرح اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو تو ہائپر ٹینشن ہے. اب دس از اے ورڈ دیٹ از ویری ایکسکلوسیو ٹو میڈیکل پریکٹس. اینڈ اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ ہائپر ٹینشن کی مریض ہیں تو مجھے بہت ایک دم سے انگزائٹی ہوتی ہے کہ واٹ ڈز اٹ مین, از اٹ فیٹل, ہاؤ مچ ٹائم ڈو آئی ہیو لیفٹ. لیکن اگر آپ کو پھر اس کو سمپلیفائی کر کے بتایا کہ آپ کو تھوڑا سا بس بی پی تیز ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اوکے, بیکاز ہائپر ٹینشن بیسکلی مینس ٹو ہیو لائک اے بلڈ پریشر پرابلم. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس پرنسپل کو ٹرانسلیٹ کریں ان ٹو یور پروفیشن. اگر آپ کا دیکھو جو کلائنٹ اگر وکیل کے پاس آ ہی گیا ہے, دے آر پروبیبلی گوئنگ تھرو اے ویری بیڈ ٹائم. سو اگر دے کین ناٹ انڈرسٹینڈ واٹس گوئنگ آن, اگر آپ ان کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کا ریلیف کتنا پاسبل ہے یا ان کے کیس کی کتنی اسٹینڈنگ ہے, یا آپ اپنے کلائنٹ سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, دے ول آلویز بی اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. اور میں پرسنلی اس ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں جس پہ مجھے ٹرسٹ نہ ہو. سملرلی کلائنٹ بھی اپنا, بیکاز آلویز دیر از ہائی اسٹیکس, پراپرٹی ہے, پیسے ہیں, ریپوٹیشن ہے, لائف ہے, آپ کی تمام چیزیں, دیر آلویز ہائی اسٹیکس. سو یو آلویز ہیو ٹو بی اویئر آف دا فیکٹ, سینسٹیو ٹو دا فیکٹ کہ آپ کا کلائنٹ آپ کی طرح انگلش میں فراوانی نہیں رکھتا, رائٹ. تو اب ہم یس اس کے اندر ون کی پوائنٹ از ٹو ڈو یور ہوم ورک. بیکاز اف somebody has approached you کہ وکیل صاحبہ کل نا میں آپ کے دفتر آؤں گا اور میرا نا یہ ان لائنس پہ میرا مسئلہ ہے, تو آپ کو بینگ اے لائر having sound knowledge, more knowledge than your client, you will understand کہ اچھا اس کا نا جو ایشو ہے وہ اس لا سے pertaining ہے. So do your homework, practice.
دیکھیں کہ آپ نے جو سوالات اپنے کلائنٹ سے کرنے ہیں, بیکاز یو ہیو ٹو ڈیسائڈ, یو ہیو ٹو ٹرائی آؤٹ انفارمیشن فرام یور کلائنٹ. سو پریپیئر یور کویشچنز, اردو میں پریپیئر کریں, ٹرانسلیشن کی ہیلپ لیں, کسی سینئر لائر کی ہیلپ لیں, فرینڈس کی ہیلپ لیں, آنسر رائٹ ڈاؤن یور کویشچنز, اس کو پریکٹس کریں, بولنا سیکھیں, آپ کی فلوئنسی ڈیولپ کریں. سو دس از ون تھنگ دیٹ یو کین جسٹ ورک آن یور سیلف پرائر ٹو میٹنگ یور کلائنٹس. اگر آپ کو ایک دم سے کسی نے اپروچ کر لیا ہے, سیٹ اے ڈیٹ, ان سے کہیں کہ آپ فلانے دن میرے سے بات کر لیں, اور پھر ان دیٹ مین ٹائم ڈو یور ہوم ورک, ڈو یور ریسرچ, رائٹ ڈاؤن یور کویشچنس, اینڈ یو نو جسٹ کائنڈ آف ورک آن یور سیلف کہ آپ ایک میٹنگ تو کم از کم ان کے ساتھ نکال لیں, رائٹ. اچھا, ون ٹپ, ٹرائی ٹو سمپلیفائی اینڈ ڈائلیوٹ دا لینگویج فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اچھا, اس کے اندر ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ دس is like a little activity that I planned, but we can go through it together. ایک ہمارا prompt ہے, assumingly English میں اگر ہم دیکھیں کہ you have told me that your husband has divorced you, we will file a suit for recovery of dowry articles and custody and maintenance for your children. اگر ہم اس کو strictly legal terms میں دیکھیں تو the words highlighted in red, شروعات سے اگر پڑھیں, چونکہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے, اس لیے ہم دلپانے سامان جہیز اور آپ کے بچوں کی حضانت اور نان نفقے کا دعویٰ دائر کریں گے. جس بندے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے فرام لیگل لینگویج, دس کین بی اے سورس آف کنفیوژن فار دیم, بیکاز ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دلپانے کا مطلب کیا ہے اور حضانت کیا ہوتی ہے. تو اس کو آپ نے سمپلیفائی کرنا ہے. اگین لائک ہم نے ڈسکس کیا ڈفرینس بٹوین اردو اینڈ لیگل اردو. So one of the other skills that you have to develop is to shift between two. جہاں پہ ضرورت ہے لیگل اردو کی, وہاں پہ آپ اپنے لیگل اردو میں بات کریں گے, اور جہاں پہ ضرورت ہے اس کو سمپلیفائی کر کے کنونشنل ایوری ڈے اردو میں بات کرنے کی, وہاں پہ آپ اس کو سمپلیفائی کریں گے فار دا بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف یور کلائنٹ. اب ہم اگر لاسٹ اس کا پیراگراف دیکھیں تو اس کو ہم نے ڈائلیوٹ کر دیا ہے, سمپلیفائی کر دیا ہے کہ چونکہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے, ہم جہیز کی وصولی اور آپ کے بچوں کی تحفیل اور کفالت کے لیے دعویٰ دائر کریں گے. تو ہمیشہ جو آپ کے اسٹرکٹلی اسٹرنجنٹ لیگل ورڈز ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو ان کی اردو آتی ہو. اگر میرا کلائنٹ انگلش اسپیکنگ نہیں ہے اور میں اس کو کسٹڈی کرتی رہ جاؤں گی تو اس کو نہیں سمجھ میں لگے گا کہ کسٹڈی ہے کیا. تو یہ اس چیز پہ آپ نے شروعات سے یو ہیو ٹو ورک آن اٹ کہ آپ کو ایٹ لیسٹ لوز ٹرانسلیشنز ان دا بگننگ آتی ہوں, اینڈ دین یو کین آبویسلی بلڈ آن اٹ, یو کین ڈیولپ یور اسکلز, یو کین پالش یور اسکلز. اچھا, اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ آنے لگے ہیں. سو اگر کسی کے کوئی کویشچنز ہیں ریلیٹنگ ٹو لینگویج, سو ویل ایڈریس دیم اینڈ دین ویل کلوز دیٹ ٹاپک تاکہ ہم کریئر ٹریجیکٹریز کے اوپر بات کر سکیں. اینی کویشچنز؟ میم یہ جو فرق پتا تھا اس پہ آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو ایڈریس ہے اس میں ڈیفینڈنٹ کا لکھا جاتا ہے. میرے جو سینئر ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اس پہ ایڈریس جو ہے وہ پلینٹف کا لکھا جاتا ہے, نام, ولدیت, مکمل ایڈریس. آپ چوز کر لیں کہ آپ نے سینئر کی بات سننی ہے کہ آپ نے میری بات سنی ہے, یا آپ اپنی ریسرچ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر. میں وہ تو کروں گا, ضرور مجھے بھی بتائیے گا ریسرچ کر کے, مجھے بھی بتائیے گا اس پہ ریسرچ کر کے. اینی ادر کویشچنس؟ ایڈیشن کرنا ہے جن کی اردو یا پنجابی کمزور ہے وہ اپنی لسٹ میں کچھ فرینڈس جو ہے نا اردو پنجابی ان کو ایڈ کریں, اور جن کی انگلش کمزور ہے وہ اپنی فرینڈ لسٹ میں انگلش کے جو بولنے والے دوست ہیں ان کو ایڈ کریں. سر نے بہت اچھی ایک ٹپ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی انگلش یا اردو کمزور ہے تو آپ ان لوگوں سے زیادہ کنورس کریں, ان لوگوں سے کے ساتھ کانورسیشن کریں جو کہ آپ کے ویک پوائنٹ کے اندر اسٹرینتھ رکھتے ہیں. سو آئی تھنک دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹپ. جیسے میری اتنی پنجابی فلوئنٹ نہیں تھی, تو سیکھ کے لوگوں سے سن کے بات کر کے کچھ آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ یو کین ڈیولپ. سو تھینک یو سر, ویری ہیلپ فل ٹپ. اب ہم اپنے سیکنڈ ٹاپک کے اوپر وچ از کریئر ٹریجیکٹریز ان لا کے اوپر ہم کوشچن جی ہم لینگویج کے اوپر رہیں گے.
کہ ہم نے لینگویج کیسے نیویگیٹ کرنی ہے. بیکاز جو آپ بات کریں دیٹس اے ویری لیگل کویشچن, اور ہم اس کو ڈسکورس کے اندر نہیں جائیں گے بیکاز دس از اے ویری اوپن اینڈیڈ ٹاپک. آپ میرا ٹیسٹ لینے کی کوشش نہ کریں بیکاز ہم جو ٹاپک ہے اس کے اوپر رہیں گے تاکہ ہم اس کے اوپر لرن کر سکیں. جو طلبانہ اور نوٹس میں آپ پٹ پتہ میں فرق سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ایک دیٹس ون گوگل سرچ ہوئے. جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ایک ایکسپیرینس کی بات ہے, وہ ایک پریکٹس کی بات ہے جو کہ مے بی آپ کو گوگل کرنے پہ شاید نہ ملے. سو لیٹس اسٹک ٹو لینگویج, لیٹس اسٹک ٹو لائف اسکلس, تاکہ ہم کچھ سیکھ کے نکلیں بجائے اس کے کہ آپ کا انٹینشن اور موٹیو یہ ہو کہ ہم کسی طرح سے میڈم کو کچا پڑھا دیں یہاں پہ. سو دیٹس شوڈ ناٹ بی دی انٹینشن آئی بلیو. ہاں جی, تمہیں ابھی تک نہیں پتا چلا 6 مہینے کی ٹریننگ کے اندر طلبانہ کیا ہوتا ہے اور یہ طلبانہ اور نوٹس میں کیا فرق ہوتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ طلبانہ سر ایک اپلیکیشن ہوتی ہے جو نوٹس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, وہ عدالت کا حصہ طلبانہ ہم لگاتے ہیں جب ہم سوٹ فائلنگ کرتے ہیں اس کے اندر ہم پورا کورٹ میں جمع کروایا جاتا ہے. کیا جمع کرایا جاتا ہے؟ طلبانہ فرد اور نوٹس سمن اور طلبانہ اس پہ ٹکٹ لگتی ہے, اس کے فارم پورا فل کر کے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں, آپ پلیز کنٹینیو کریں. ہاں جی, آپ کو کوشچن سوری آئے. ہاں, the book is available at Federal Law Book House. It is also available at Law Book Land. اور اگر وہاں پہ آئی ایم ناٹ شیور کہ اسٹاک میں ہیں یا آؤٹ آف اسٹاک ہو گئی ہیں تو آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں. دیر از این انسٹاگرام پیج ٹائٹلڈ دا کچہری اسپیک. اگر وہاں پہ آپ ڈی ایم کریں گے تو سیلس ٹیم ول گیٹ بیک ٹو یو اینڈ یو کین پلیس این آرڈر اوور دیئر. میڈم کہہ رہی تھی آن لائن والے کے اوپر ڈسکاؤنٹ نہیں ہے تو بہتر ہے دکان سے لیں, آپ کو 400 روپے چھوٹیں گے. اگر آپ آن لائن آرڈر کریں گے تو ڈلیوری چارجز ملا کے 1200 بیکاز ریٹیل پرائس از 1000 اینڈ دکان سے لیں گے تو 800. پر آئی ایم ناٹ شیور کہ دکان پہ اسٹاک ہے کہ نہیں. 600 ہے, میں بھی وہاں سے ہی منگوائی ہے میں نے, سارے ادھر ہی جائے. میڈم کو امیر نہ کریں, میں اتنی بھی بکری کروانے کے لیے نہیں آیا. Very honestly speaking, I haven't made a lot of profit actually on the book. It was just royalty تو کیا ہی ملے گی. It was just a contribution out of goodwill. Money making is not the idea because I think at this point all of us understand کہ academia and پڑھنے لکھنے والا کام at least ہمارے ملک میں بہت profitable نہیں ہے. But okay, so we can move on to our next topic, which is different career trajectories in law and what do these entail. Like I said کہ تھوڑا سا ڈائیورس ایکسپیرینس میرا بھی ہے بیکاز یار گپوں کی نہیں ضرورت, پلیز thank you. Because being a first generation lawyer, explore کرنا was the only option for me because to find کہ میری footing کیا ہے, what is my cup of tea, the only option I had was to explore, to experience different things, different aspects of law. So we'll start with the most common one, which is litigation. Litigation میں the most common اور mainstream ones جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ majority of the lawyers who graduate وہ اس طرف lean کرتے ہیں, which are civil, criminal and corporate and commercial. civil وکالت کے اندر آپ کی بہت مختلف پریکٹس ہوتی ہے which can be family related, property, rent, all of these things آپ litigation کے اندر انوالو ہوتے ہیں. آپ کا clientele بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, آپ کا way of trial بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے, preparation is quite extensive, a lot of paper work because جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ civil litigation میں paper runs supreme. آپ کا ڈاکیومنٹری جتنی بھی چیزیں ہیں, اگر آپ کا پراپرٹی کا ہے تو ٹائٹل ڈاکیومنٹس, all of these things, paper work is king. کرمنل کی وکالت بہت مختلف ہے. میرا کیونکہ کرمنل میں بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف 489F کی تک میری کرمنل کی وکالت ہے, سو آئی ول ہولڈ مائی سیلف, کیونکہ جو مجھے ہی جس پہ ایکسپیرینس نہیں ہے وہ میں آئی ول ریفرین مائی سیلف فرام ڈائیورجنگ ان ٹو دیٹ. But criminal litigation is another option that you can explore. Corporate and commercial law. Corporate and commercial law کی litigation is very interesting because اس کے اندر بہت different question of laws ہوتے ہیں, company سے related ہوتے ہیں, commercial operations سے کی آپ کی litigation it's also very extensive. Contracts آپ کے are very sometimes very lengthy. 200 صفحوں کا contract ہے, 270 صفحوں کا contract ہے, contract کی اپنی nature ہے,
کہ آپ کی کمپنی کس نیچر کی ہے, اس کا کانٹریکٹ کا اسینس کیا ہے, کیا چیز کانٹریکٹ کے اندر کس چیز کی بریچ ہے. سو کارپوریٹ اینڈ کمرشل لٹیگیشن از آلسو another option. کارپوریٹ اینڈ کمرشل لٹیگیشن تو آئی تھنک مکمل طور پہ انگریزی بیسڈ ہے. جی دین یو نیڈ ٹو ہیو ویری سوفسٹیکیٹڈ لیول آف انگریزی. اگر یہاں پہ بے شمار نیو انٹرنٹس خاص طور پہ میرے پاس آتے ہیں کہ جن معذرت کے ساتھ 2 لفظ انگریزی کے نہیں لکھنے, اور لٹرلی پہلے جملے میں 5 غلطیاں ہوتی ہیں, سی وی کے اندر 25 غلطیاں ہوتی ہیں, آپ دھڑا دھڑ ایکچولی غلطیوں کے ساتھ آتے ہیں. دے وانٹ ٹو ڈو کارپوریٹ ورک. اگر لینگویج کا اسکل سیٹ خاص طور پہ انگریزی میں سوفسٹیکیشن نہیں ہے تو پھر معذرت کے ساتھ وہ ہوگا ہی نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ وہاں پہ ہونے کسی کارپوریٹ یا کمرشل چیمبر کے اندر آپ کا داخلہ ہونے لگا. یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, اس میں لینگویج کی بھی جو آپ کی اورینٹیشن ہے ابتدا کے اندر آپ دیکھیں گے, اور شاید کارپوریٹ اور کمرشل ابتدا میں آپ کو ملے بھی نہ, بیکاز یہ سارے ابھی انڈر ٹریننگ ہیں. انلیس آپ کے کوئی جاننے والے یا آپ کی بڑی ٹاپ کی باہر کی ڈگری ہے, آپ بیرسٹر ہیں اور آپ نے یہ وہ سارا کیا ہوا ہے, بڑے چیمبر جو کمرشل اور اس نوعیت کے وہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اور اگر آپ کسی کے کہنے کے مطابق وہاں پہ جا کے کسی کی سفارش سے آپ وہاں پہ بیٹھ بھی جائیں گے, پیسے انہوں نے پھر بھی نہیں دینے, اور وہاں پہ چانسز آف سکسیس ویسے بھی آپ کے بہت ہی نامنل ہے. پارٹنر آپ نے ساری زندگی نہیں بننا, تنخواہ کے اوپر ہی آپ کو رکھیں گے. تو یہ والی تھوڑی سی آپ کی I'm sorry, I'm interrupting. نہیں سر پلیز, it's all very relevant and very valuable as well. جو سر نے جو باتیں کی اس پہ ہم we can build on that. کچھ ایریاز آف لا ہیں جو اسپیشلی ان پاکستان آر ویری انچارٹیڈ, اس میں بہت روم ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کلائنٹیل کا کتنا اسکوپ ہے, لیکن آپ کی ایکسپرٹیز آپ کی انٹرسٹ پہ بہت ویری کرتا ہے. دیر از میری ٹائم لا, دیر از ایویشن, اسپورٹس لا, intellectual property, banking and constitutional. Constitutional pe I would like to just say a couple of words. Constitutional law, I think as fresh grads, as new lawyers, we've left it to the big shots. We've left it to the senior lawyers کہ constitutional کے ہمارے 2-3 بڑے نام ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو assist کر لیں گے یا ہم ان کی practice سے we will learn. ہم I don't know why یہ perception ہے کہ جو fresh lawyers ہیں وہ constitutional law کا case پکڑتے نہیں ہیں. So I think this is one thing that as fresh lawyers, as young lawyers, as new entrants, I think we should all take the initiative that we should explore different areas of law, just کہ اس پہ کوئی jurisprudence develop ہو, اس کے اوپر کوئی ہم بھی سیکھیں کوئی new aspects, because everybody thinks differently. So if you can bring a new narrative to the table, I think that could be very helpful for the legal landscape of our country. لٹیگیشن سے ہٹ کے میڈم کی اجازت کے ساتھ اس پہ میں تھوڑا سا ان سے ڈس ایگری کروں گا. ہم نے بار ووکیشنل کورس کے اندر آپ کو کانسٹیٹیوشن بالکل بھی نہیں پڑھائی, سوچ سمجھ کے ہم نے بیچ میں سے اس میں سے ایکسکلوڈ کی ہے, بیکاز فرینکلی اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کی سائٹ کے اوپر پریکٹس کرنی ہے تو 2 سال کے بعد ہوگی, انلیس یو گیٹ دا لائسنس فار دا ہائی کورٹ اینڈ آر ایبل ٹو ڈو ریٹ پٹیشن. اٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ, میڈم نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا, فیل فار یو ٹو گیٹ انوالوڈ ان, مگر ابھی کے سٹیج کے اوپر آئی ڈونٹ تھنک آپ کا کوئی اتنا فوکس وغیرہ بنتا ہے. اپنے نام سے اگر آپ نے کوئی 1.5-2 پٹیشنیں وغیرہ کر دی, ہمارا پچھلی دفعہ بی وی سی کا ایک لڑکا پاس ہوا ہے, اس نے یہ جو ڈیوائڈر لین نہیں بیچ میں بنا دی ہوئی ہے موٹر سائیکلوں کے لیے, اس کی پٹیشن تیار کر کے وہ چیک کر رہا تھا اور اپنے نام سے کر رہا تھا, بھی ہائی کورٹ کا وکیل نہیں بنا ہوتا. یو کین ٹرائی دس آؤٹ ایز ویل, مگر اتنا بھی نہیں کہ آپ اپنی جہاں سے روزی روٹی کمائی ہوگی اپنی جیب سے خرچ کر کے اس سائٹ پہ آئیں. ابتدا کے اندر آئی ووڈ ایون تھوڑا سا میڈم کا میں کوالیفائی کروں گا, کانسٹیٹیوشنل نام آپ کا اس سے ہی بنتا ہے, خبر عموماً آپ کی اسی سے بنتی ہے, اور بے شمار لڑکے, بے شمار ایسوسیٹس, بے شمار خاص طور کے اوپر ان کی اٹریکشن بھی ہوتی ہے, اس میں فنڈامنٹل رائٹس قانون آپ اسٹرائک ڈاؤن کروا سکتے ہیں. بڑے لیول کی ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ سیدھا ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, تو تباہ آزمائی کے لیے آپ ڈیفینیٹلی یہاں پہ آ سکتے ہیں, اور آپ کا نام وغیرہ بھی یہاں پہ بنے گا. اچھے ایشو پہ آئے ہیں, فار ایگزامپل آپ اپلیکیشن دیں, آج لگا ہوا ہے بلیو کیس, جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس کیس آلریڈی چل رہا ہے, وہ رولنگ بیسس کے اوپر کر رہے ہیں انوائرمنٹ کے اوپر, اس میں مختلف لوگ درختوں کے اوپر یہ وہ اپلیکیشن دے کے یس یو کین گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ. حضرت صدیق صاحب نے بھی اپنا نام انیشلی سارا یہاں پہ ہی کانسٹیٹیوشنل کر کے پٹیشنز اور اس نوعیت سے کیا ہے.
اور آپ بھی اس طریقے سے ڈیفینیٹلی کر سکتے ہو, بٹ میری آپ کو ابتدا کے اندر ہوگی کہ اگلے 1 سال کے لیے پروبیبلی ناٹ. اس کے بعد آپ میرے جیسے یا کسی کانسٹیٹیوشنل چیمبر کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں جہاں پہ ریٹیں وغیرہ آپ کو کرنی آئیں. بائی دا ٹائم آپ کو 2 سال کے اندر ہائی کورٹ کا لائسنس ملے گا تو یو وڈ بی ریڈی. سو ابھی اس کے اوپر شاید ان چیزوں کے اوپر یہ والی جو نیش ایریاز ہیں, بینکنگ آپ کر سکتے ہو, بیکاز بینکنگ کے اندر ابتدا میں نیچے بینکنگ کوڈ والے مقدمے آپ ابتدا میں بھی لے سکتے ہو. سو بینکنگ از سم تھنگ, کمپنی میں آپ نہیں لے سکتے بیکاز کمپنیز کی ونس اگین جورسڈکشن صرف ہائی کورٹ کے پاس ہے. سو بینکنگ از اے گڈ پلیس فار یو ٹو اسٹارٹ آف. آپ کو تمام دوستوں کو قانون دکھایا تھا, 1 صفحے 1.5 صفحے کے اوپر پورا آ جاتا ہے اگر آپ بیر ایکٹ صرف اس کا پڑھیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا. وہاں پہ جا کے مسئلہ یہ پڑتا ہے کام ملے گا کہ نہیں ملے گا, آر یو ویل کنیکٹڈ انف اور ناٹ, کہ آپ کو وہ جو خاص طور پہ بینک کے پینل پہ آنا پہلے سر کھپائی ہے, اس کے بعد آپ پینل پہ آ بھی جائیں تو نیشنل بینک کے پینل کے اوپر میں تو 8 سال رہا ہوں, مجھے کوئی نہیں ملا. اینڈ آئی ووڈ مچ رادر پریفر کہ ان کے خلاف آپ سے وہ لکھواتے ہیں, آپ ان کے خلاف نہیں پیش ہوں گے, ان کے خلاف آپ ایک مقدمے میں ہو جائیں تو 5 لاکھ 10 لاکھ آپ ادھر سے نکال لیتے ہیں, نہ کہ آپ جا کے ان کے ZTPL کے پینل پہ لگے جو آپ کو 8,000 روپے فی مقدمہ دیں اور کہیں آدھا پہلے آدھا بعد میں, اور جب آپ ہر تاریخ کے اوپر آپ سے لکھوا کے بھی منگوائیں. سو اسٹف لائک دیٹ, یہ چیز ہر فیلڈ کا, چونکہ میڈم یہاں پہ آئی ہوئی ہیں, خاص طور پہ بینکنگ کی سائڈ کے اوپر ایکسپیرینس ہے, تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گیٹ اے لٹل بٹ ان ڈیٹیل اس کے اوپر. میریٹائم تو لاہور میں ہونے نہیں لگا, کوئی ادھر سمندر نہیں ہے گا. ایویشن بھی کوئی جہاز وغیرہ ہاں کیا جا سکتا ہے, بٹ once again I would definitely say intellectual property میں آپ کا بہت سکوپ ہے, کاپی رائٹس کروانا بہت زیادہ سکوپ ہے. کارپوریٹ کے اندر بھی کمپنی رجسٹریشن کی حد تک آپ کی روزی روٹی وغیرہ رہ سکتی ہے, میمورینڈم آرٹیکلز آن لائن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, بٹ once again ایمفسس شاید آپ کا اس سائٹ پہ ہو. my impression ہے, میڈم کا علیحدہ پلیز. Okay, so building on that, اچھا بیکاز ہم یوزلی جب ہم لا اسکول میں ہوتے ہیں لٹیگیشن بہت ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے, پھر 1-2 سال کے بعد سم آف اس وی اسپنڈل, ہم سوے کر جاتے ہیں کہ نہیں اب لٹیگیشن ٹھیک ہے ایکسپیرینس کر لیا ہے, سو واٹ ایلس کین وی ڈو. سو لائک آئی ٹولڈ یو انیشلی دیٹ آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر ایز اے ٹرانزیکشنز اینڈ کمپلائنس ایسوسیٹ. ناؤ واٹ ڈز دس انٹیل. اس کے اندر دیر آر ٹریجیکٹریز, دیر آر کالریز دیٹ یو کین ایکسپلور. اگر آپ انکارپوریشن آف کمپنیز کی طرف دیکھیں تو اس کے اندر اوبیسلی کیونکہ آپ کی ریگولیٹری باڈی از دی SECP, اور اب ویسے بھی ای فائلنگ ہو گئی ہے, آپ اٹس اے لاٹ کنوینئنٹ. سو انکارپوریشن آف کمپنیز اینڈ مینٹیننگ ریگولیٹری کمپلائنسز ود دی SECP is an option that you as beginners you can I must say کہ you can explore, you can learn how to incorporate companies, لیکن پھر آپ کی جو لائف ہے وہ ساری کمپنیز ایکٹ کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے. سو نیکسٹ اگر ہم دیکھیں ٹیکسیشن کی ایک بہت نیش فیلڈ ہے. پرسنلی میرا بہت ایکسپیرینس نہیں ہے ٹیکسیشن کے اندر, سو اگین آئی ول ریفرین فرام ڈائیورجنگ انٹو دیٹ, لیکن اگر آپ ٹیکسیشن ایکسپلور کر سکتے ہیں, ٹیکسیشن اگر ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں تو guys attention over here, let's keep it over here. جی تھوڑا سا ٹرانزیکشن ایڈوائزری کو تھوڑا سا الیبوریٹ. اچھا میں آپ کو اپنی جاب ڈسکرپشن بتا سکتی ہوں کہ میری جاب ڈسکرپشن کیا تھی ایز اے ٹرانزیکشن ایسوسیٹ. اس کے اندر ایسے ہی تھا کہ میجورٹی جو کمپنیز ہم انکارپوریٹ کرتے تھے, پھر اس کے جو متعلقہ ڈاکیومنٹیشن ہے وہ مینٹین کرنا. SECP آپ کو ریگولرلی انٹیمیٹ کرتا ہے کہ آپ نے اب یہ ہمارے فارمیلٹی پوری کرنی ہے, یہ پروسیجر ہے, یہ نیا پروٹوکول ہے. سو آل آف دوز تھنگس یو ہیو ٹو کیپ آن ٹاپ آف. ایک اس کے اندر ایک ایڈیشنل چیز ہے, وہ ہے کانٹریکٹ کی نیگوسیشن, اگریمنٹس آپ نے ڈرافٹنگ کرنی ہے فار یور سیلف, فار دا پارٹی. اگریمنٹس بھی مختلف طریقے کے ہیں. نہیں ڈپینڈس کہ آپ کس طرح کی لا فرم میں کام کریں اور اگریمنٹ کس نیچر کا ہے. اگریمنٹ رینٹ کا بھی ہو سکتا ہے, اگریمنٹ لیز کا بھی ہو سکتا ہے. مختلف طرح کے اگریمنٹس کو ڈرافٹ کرنا, ان کی پروویژننگ ڈپینڈنگ آن واٹ دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آر فار بٹوین دا پارٹیز. تو ٹرانزیکشن کا جو کام ہے وہ اس پیپر ورک سے زیادہ تر متعلق ہے. ٹیکسیشن کی ہم نے بات کر لی. بینکنگ کی جو آپ کی ریگولیٹری باڈی ہے دیٹ از دی SPP. اٹ از ایکسٹریملی ایکسٹینسو,
لیکن بینکنگ کا جتنا میرا تجربہ رہا ہے اس کے اندر لیگل ایک سپورٹنگ رول ہوتا ہے, بیکاز بینکنگ کا جو روزی روٹی ہے دیٹ از منی میکنگ, اور بینکس کے اندر مختلف برانچز ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ایکسکیوز می, جس کے اندر آپریشنز ہے, آپ کا کمرشل ہے, جس طرح سے آپ کا کمپلائنس کا الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو جو آپ کا لیگل کا جتنا رول ہوتا ہے دیٹ از آف اے سپورٹ فنکشن, کہ آپ جو آپ کی گورنمنٹ نے آپ کو اگر کوئی آن بورڈ لیا ہے, جیسے آئی ورک فار دا بینک آف پنجاب, سو ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے. سو بینکنگ کے اندر آپ لٹیگیشن سے ہٹ کے اگر آپ ان ہاؤس جاتے ہیں یا آپ اس ایڈوائزری کی طرف جاتے ہیں, سو اٹ ول آلویز بی اے سپورٹ رول. میڈم بینک کے اندر داخلہ بندہ گھستا کیسے بیچ میں پکڑ کے؟ نوکری کے اخبار میں اشتہار آتا ہے, ہاؤ ڈو یو مینیج, کیا کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہیں, کیا ماسٹرز کی ڈگری چاہیے ہوتی ہے, بینکنگ کا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے, ہاؤ ڈو یو, اور کیا مختلف لیولز کے اوپر وہ آتے ہیں, آپ کو کتنے ایکسپیرینس کے مطابق, بیکاز یہ جو چیزیں ہیں اگر فکر خاص طور پہ آپ کا بینکنگ کی سائڈ کے اوپر ایکسپیرینس ہے, اف یو کین گائیڈ اس. جی جی بالکل. کہ ایک تو باہر رہ کے کام کیسے حاصل کیا جاتا ہے, اور اگر اس کو کہتے ہیں بینک کے ساتھ افیلیٹڈ, ہاؤ ڈیڈ یو, ہاؤ واز یور جرنی؟ میں بالکل آئی ول اسٹارٹ فرام دا بگننگ ایز ٹو ہاؤ آئی انٹرڈ دا بینکنگ فیلڈ. بیسکلی جہاں پہ بینکس کے اندر اگر آپ کوئی ویکنسیز ہوتی ہیں, ہاؤ آئی ڈیڈ اٹ واز کہ دیر واز اے ویکنسی ان دا نیوز پیپر, اور اس وہاں پہ جیسے نیوز پیپر میں ویکنسی تھی, آن لائن پہ ایڈورٹیزمنٹس آتے ہیں, دے گیو یو اے لنک, یو ہیو ٹو اپلائی, there are several rounds of interviews. بینکنگ کے اندر اسٹرکچر لیگل کے حد تک I can speak for that. There are levels. So you start from OG1 and it goes up to EVP, جو آپ کا ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ, جو آپ کے ہائر گروپس ہوتے ہیں. OG1 کیا ہوتا ہے؟ آفیسر گریڈ 1. جو آپ کی انٹرنٹ گریڈ ہے وہ ہے آفیسر گریڈ 1. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ بینک کس لیول کے لیے ہائر کر رہا ہے. So there are law officers, there are managers, unit heads, divisional heads, اور پھر الٹیمیٹلی آپ کا جو گروپ چیف ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے. تو آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے, آپ نے 2 سال کا ایک آپ کا ایکسپیرینس ہے, 3 سال کا ہے, ڈپینڈنگ آن واٹ دا ویکنسی از فار. سمٹائمز دے آسک فار 5 years of experience, sometimes they ask for 3 years of experience. اور بینکنگ میں انٹری کے لیے ایٹ لیسٹ فار می, بیکاز میرا سارا سول لٹیگیشن سے اور کارپوریٹ سے تعلق تھا, بینکنگ کی بیسک نالج آف گارنٹیز آف اگریمنٹس دیٹ واز آسکڈ آف می, بٹ کیا میں نے بینکنگ کی پریکٹس کی ہوئی ہے, دیٹ واز ناٹ اے پری ریکوزٹ. سو اٹ آلسو ویریز مے بی فرام بینک ٹو بینک کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ان کی نیڈ کیا ہے. سو ایک جنیرک اکراس دا بورڈ اسٹیٹمنٹ میں نہیں دے سکتی, لیکن فار می ایٹ لیسٹ دیٹ واز دا کیس. اور پھر اس کے اندر بھی بینکس کے اندر بھی ڈویژنز ہوتی ہیں. So there is legal affairs, there is litigation, and then there is LEA, which is the law enforcement agencies. OG1 کا کتنی تنخواہ سے شروع ہوتا ہے approximately؟ Approximately, so there's آپ کی بیس سیلری ہوتی ہے, and then there are perks. بیس سیلری, اب میں واپس بھی جانا ہے کام پہ, میں آپ کا نہیں پوچھ رہا, میں اندازے سے کسی گندے بینک کا بتا دیجیے, اپنے بینک کا نام بتائیے. ڈپینڈ کرتا ہے, اٹ اسٹارٹ فرام اینی ویئر فرام بٹوین 30,000 to 50,000 بیس سیلری. اس کے اوپر آپ کی نیگوسیشن ہے, پرکس ہیں, آپ کو بیس سیلری کے مطابق آپ کو پرکس ملتے ہیں 10%, 20%. نیگوسیشن پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ HR کے ساتھ کس طرح نیگوشیٹ کرتے ہیں, بٹ اسٹارٹنگ از بیس سیلری کین اسٹارٹ فرام اینی ویئر بٹوین 30 to 50. اگر کوئی بینک آپ کو کم آفر کرے, سو پلیز ڈونٹ کوٹ می کہ میڈم نے کہا تھا کہ 30 سے شروع ہوتا ہے, اٹ کین گو آئدر وے. بٹ اس کی کوالیفیکیشن وہ کیا آپ سے نارملی OG1 کے لیے نارملی کیا کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں, کیا مانگتے ہیں؟ LLB, اب یہ آپ نے LLB کیا ہو اور آپ کو 2 سال کا ایکسپیرینس ہو. بیسکلی ہائی کورٹ کا لائسنس وغیرہ کی ریکوائرمنٹ مانگتے ہیں کہ نہیں؟ لائسنس کی اس طرح سے ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, پریکٹس دیکھتے ہیں. LLM کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اوپر کے لیولز کے لیے؟ موسٹلی ڈگری تو نہیں اتنا فیکٹرنگ کرتے, ایکسپیرینس دیکھتے ہیں, پریکٹس دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کس طرح سے رہا ہے. کیونکہ اگر آپ مکمل طور پہ اکیڈیمیا میں رہے ہیں تو مے بی یو وونٹ بی as good as a candidate. So it really varies کہ آپ کس پوزیشن کے لیے, because like I was saying کہ there are departments. So there's legal affairs, there's litigation, and then there's LEAs.
لیگل افیئر میں آپ کا میجورٹی کام کانٹریکٹ سے ہوتا ہے, آپ کی کمپلائنس ہے, اوپینین ورک ہے بہت زیادہ, بیکاز ہر بینک کی آلموسٹ ہر شہر میں برانچز ہیں, اور ہر برانچ کا ڈپینڈنگ آن دا پروونسز بہت سارے مسائل آتے ہیں. جیسے ایک بڑا کامن مسائل ہے وچ از دا سائن بورڈ فیس, کہ جو بینک کے باہر سائن بورڈ لگا ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ ایک جسٹس عائشہ ملک کی ججمنٹ بھی ہے اس کے اوپر, ان وچ شی ڈکلیئرڈ کہ یہ جو بینکس کی ایڈورٹیزمنٹ فیس ہے یہ ٹیکس کے زمرے میں نہیں آتی. So there's a lot of different things that come your way. There's a lot of opinion work. اگر آپ litigation میں جاتے ہیں تو majority of the bank's work is outsourced. Like sir said کہ اگر آپ بہت خوش قسمت ہیں تو آپ کسی بینک کے پینل پہ ہوں گے, وہ آپ کو کیسز ڈیلیگیٹ کریں گے, اور litigation کا جو تمام کام ہوتا ہے وہ سارا پھر بینکنگ litigation ریٹس آپ کا ہائی کورٹ میں, بینکنگ کورٹ میں, سپریم کورٹ تک, ڈپینڈنگ آن کہ آپ کا کیس کا نیچر کیا ہے, اس طرح سے ریلیونٹ ہوتا ہے. فار LEAs آپ کا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, FIA ہے, NAB ہے, سارا آپ کا ان کے ساتھ جو بھی بینک کے مسائل ہیں, کسٹمر کے مسائل ہیں, فراڈ کے بہت سارے انسٹنسز ہیں, پھر وہ وہاں سے ڈیل ہوتے ہیں. Another addition that I recently started working on is the banking محتسب. سر میں آپ کا کوشچن ایک سیکنڈ میں لیتی ہوں. جو بینکنگ محتسب یا بینکنگ ombudsman کا پورٹ فولیو ہے, کیونکہ اب ہم ڈیجیٹل بینکنگ کی طرف وی آر موونگ ٹورڈز ڈیجیٹل بینکنگ وچ کمز ود اٹس کانسیکوینسز آف فراڈ, یعنی کہ آپ کا اسکیمنگ ہے, فشنگ ہے, شولڈر سرفنگ ہے, کہ کسی نے آپ ATM میں گئے, کسی نے آپ کا کارڈ پکڑ لیا کہ وہ کیپچر ہو گیا ہے. سو a lot of things جس طرح سے جو آپ کا کمپلیننٹ ہے جس کا مانیٹری لاس ہوا ہے, آپ نے ایک ان نون نمبر سے فون کال اٹھا لیا, آپ نے OTPs اپنے شیئر کر دیے, کریڈینشیلز آپ نے دے دیے, سو وہ پھر کمپلینٹ جاتی ہے بینکنگ محتسب کے پاس. سو وہاں دیٹ از اندر پورٹ فولیو دیٹ از این آپشن فار یو ٹو ایکسپلور, کہ آپ نے اپنے بینک کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. پھر وہ اگین کمز ڈاؤن ٹو دا ریگولیٹری ورک, کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ SPV کے کیا پروٹوکالز ہیں, آر یو کمپلائنٹ ود دیم, ملٹیپل اس میں چیزیں ہیں. اف آئی delve deeper into it تو پھر ہم یہی بات کرتے رہ جائیں گے. سو if we have time left in the end we will come back to it. کوئکلی ایک سوال پوچھوں گا, یہ چیزیں یہ جو ساری کی ساری سوفسٹیکیٹڈ چیزیں یہ بندہ سیکھتا کہاں سے ہے؟ آن دا جاب ٹریننگ ہوتی ہے, کوئی ڈپلوما ہے, کوئی کتابچہ ہے, کوئی کتاب ہے, کوئی اینی کوئی گائیڈنس اگر ان کو دے دیں دے وانٹ ٹو موو ٹورڈز دیٹ؟ جی بالکل, میں نے ایک پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ویسے کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے ہی ان بینکنگ لا, بٹ اگین دیٹ واز کمپلیٹلی تھیوریٹیکل. جب آپ ایک ادارے میں جاتے ہیں تو اس ادارے پہ ایک لرننگ کرو ہوتا ہے, لائک سر سیڈ کہ وہ آن دا جاب لرننگ ہوتی ہے. بیکاز اگر میرا بینکنگ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور اسٹرکٹلی بینکنگ کی پرابلمز ہیں, پروپوزیشنز ہیں, تو دیٹ یو ول لرن ایٹ دا جاب. آپ جیسے جیسے آپ کو رسپانسبلٹیز ملتی جائیں گی, جیسے جیسے نئے پرابلمس آپ کی طرف آئیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک پروپوزیشن پہ اوپینین آپ سے فارمولیٹ نہیں ہو رہا بیکاز یو ناٹ ویل انفارمڈ آن دیٹ. سو دیٹ از وین دا سینئر مینجمنٹ ول اسٹیپ ان. یو ول اگین, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا, دیٹ you will ask questions, you will discuss, you will do your research. آپ اپنا ایک پہلا ڈرافٹ اوپینین بنائیں گے, مے بی اٹ ول بی کمپلیٹلی رانگ, پھر آپ اس کو ڈسکس کریں گے. سو آئی تھنک 90% از آن دا جاب لرننگ, بٹ ٹو ہیو اے بیسک knowledge of the law is always comes in handy, and it always sets you apart and makes life easier for you. جی ریٹینرشپ پینل کے اوپر آتی ہے کہ آپ کو بینک نے ریٹین کیا ہوا ہے آن دیئر پینل, اور اس کی ریٹینرشپ فی ہوتی ہے. لیکن وہ بھی پھر آپ کے کانٹریکٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ریٹینرشپ پہ ہیں کہ آپ صرف پینل پہ ہیں. کیونکہ اگر آپ صرف پینل پہ ہیں تو آپ کو کیس ٹو کیس بیسس پہ آپ کی فیس ملے گی. لائک سر سیٹ کہ وہ 50% آپ کا سوٹ فائل کرنے پہ ہوتا ہے, 50% ریلیف ملنے پہ ہوتا ہے. ریٹینرشپ کے اگین آپ کے ٹرمز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے نیگوشیٹ کرتے ہیں, یا آپ کو ہر مہینے اگر آپ نے کیس نہیں بھی کیا تو آپ کو ریٹینرشپ فی ملے گی یا نہیں ملے گی, وہ آپ کے کیلیبر اور کریڈینشیل پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, اور کانٹیکٹ پہ زیادہ کانٹیکٹ مینلی. اگر آپ ایک بالکل نیو انٹرنٹ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ریٹینرشپ نہ ہی ملے, لیکن جو آپ کے سینئر وکیل ہیں کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ تک جانا ہے تو مے بی فار دیم ریٹینرشپ از این آپشن. جی آپ کے پرسنل ایکسپیرینس میں جہاں تک لیٹیگیشن کی بات ہے, آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ارلی آن آپ کسی فرم کے ساتھ
اٹیچ ہو جائیں یا چیمبر کے ساتھ آپ دیکھو میں نے جب شروعات کی تھی میرے لیے بہت ضروری تھا ٹو یوٹیلائز سم ون ایلسز ریسورسز بیکاز میں لائک آئی سیڈ کہ میں فرسٹ جن ہوں, مجھے چاہیے تھا کہ مجھے کوئی کیس ڈیلیگیٹ کرے. تو ڈپینڈ کرتا ہے, میں پرسنلی میرا اوپینین یہ ہے کہ لٹیگیشن کو ایکسپلور ضرور کرنا چاہیے. تو اگر آپ شروعات کرتے ہیں تو آپ ضرور کسی لاء فرم سے شروعات کریں, آپ وہاں پہ آپ کسی سینئر کے ساتھ کام کریں, دیکھیں کہ آپ نے انیشلی آپ کو ایک آئیڈیا تو ہوتا ہے نا کہ میرا انٹرسٹ کس طرف ہے. تو اگر آپ کا کرمنل کی طرف انٹرسٹ ہے تو آپ کسی کرمنل اسپیشلائزیشن لاء فرم میں کام کریں, لٹیگیشن کریں, دیکھیں کہ آپ کو اٹس آل اباؤٹ ٹچ اینڈ فیل کہ آپ کو واٹ سوٹس یو. دیر از نو پرٹیکولر لائک ون اسٹینڈرڈ رول فار آل. بہت ویری کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, آپ کے ٹیمپرمنٹ کیا ہے, کیا آپ آر یو ریڈی ٹو ورک لانگ آورز ود منیمل پے just for the sake of learning. So how I did it was that I did a few internships to get an idea کہ مجھے کہاں پہ میرا انٹرسٹ لائے کرتا ہے, and then I joined a law firm اور پھر that worked out well for me. لیکن جب when I felt کہ I've outgrown this law firm, یعنی کہ جب میرا لائسنس آ گیا لوور کورٹ کا, تو پھر میں لٹیگیشن میں شفٹ ہو گئی کہ اب میں خود اپیئر ہونا چاہتی ہوں انسٹیڈ آف assisting seniors. So it really varies person to person کہ آپ کیا چاہتے ہو اور where do you see yourself in the next 5 or 10 years, and then you plan according to that. اور کیس ریفرنس ہمارا بتا دیجیے گا, بورڈ کے اوپر جو کارپوریشن فیس لگتی ہے بینک وہ آپ کے ایگزامپٹ ہے بینک. جی جسٹس عائشہ ملک کی ایک ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی. ہاں جی, سائن بورڈ فیس کے اوپر. اچھا, اگر ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی کی بات کریں, انٹلیکچوئل پراپرٹی از ون آف دا موسٹ interesting laws that I have personally worked in. انٹلیکچوئل پراپرٹی میں پہلا جو ہمارے مائنڈ میں چیز آتی ہے وہ ٹریڈ مارک آتی ہے. لیکن اگر ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی کو ڈائیورج کریں, اس کے اندر دیر آر ڈفرینٹ سیگمنٹس. دیر از ٹریڈ مارکس, دیر از کاپی رائٹ, پیٹنٹ, ڈیزائن, جیوگرافیکل انڈیکس. اگر آپ جیسے ابھی ہم نے اوپر میں نے ذکر تو نہیں کیا ہوا, لیکن اگر آپ فیشن لاء میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ڈیزائن لاء از ویری انٹرسٹنگ فار یو ٹو ایکسپلور. آپ نے ڈیزائنس کیسے رجسٹر کرانے, جی آئیز کیسے رجسٹر کرانے, کاپی رائٹس, ٹریڈ مارکس, پیٹنٹس, اٹس آل ویری انٹرسٹنگ ٹو سی اینڈ ایکسپلور. ایک بڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ کلین سا رستہ ہے. آن لائن رجسٹریشن ہوتی ہے فار ٹریڈ مارکس ٹو دس پوائنٹ. ابھی تک صرف آئی پی او نے اتنا ہی, چلو اتنی پروگریس ویسے کافی ہے فار آور کنٹری کہ ابھی ٹریڈ مارک آن لائن رجسٹر ہو جاتا ہے. باقی تمام چیزوں کے لیے پیپر ورک ہے. ایک آپ کی ریگولیٹری باڈی ہے وچ از دی آئی پی او, صاف ستھری جگہ چایا چوک پہ دفتر ہے. اٹس اے کلین پریکٹس ٹو اسٹارٹ ود. کانٹریکٹس وی ڈسکسڈ. اچھا, میڈیکل نیگلیجنس کے اندر آئی فاؤنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ. آئی ورکڈ ایٹ دا پینل آف اے ہاسپٹل فار آلموسٹ 2 years. اور میڈیکل ڈیفینس کے اندر جو لاء ہے, اگین دا پروسیجر از ویری سوفسٹیکیٹڈ, ویری کلین. آپ کا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ ہے, اس کے اندر آپ کی ہیئرنگز ہوتی ہیں بفور دا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن. وہاں پہ جو ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی ہے دوز آر ڈاکٹرز. تو وہاں پہ تھوڑا سا ایک مرحلہ جو مشکل پیش آتا ہے وہ یہ کہ آپ ایک ڈاکٹر کو قانون سکھا رہے ہیں یا آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بیکاز جو ڈاکٹر ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے آن میڈیکل ٹرمز, وہ آپریٹ کر رہے ہیں پرہیپس آن ہیومینیٹیرین ٹرمز, اینڈ یو آر دیئر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش کہ یہ وائلیشن آف لاء ہے, یہ کمپلینٹ ٹائم بار ہے, یہ پروسیجرل ڈیفیکلٹی ہے, یہ ایفیڈیوٹ نہیں لگا ہوا. ان کا سیٹرڈے کو ہیلتھ کیئر کمیشن لاء اور میڈیکل لاء کے اوپر لیکچر ہے, ایکچوئل ٹریننگ. That's I think then that will be a learning experience for you, and this will maybe like be an onset for the upcoming training as well. اس کا ایک اپیل کی ریمیڈی ہے which is again in the Punjab Health Care Commission Act, جو کہ آپ کی اپیلیں لگتی ہیں as far as I remember section 10 ہے یا 14 ہے Health Care Commission Act کا, before the district and session judge. اس کے اندر پیرامیٹرز سیٹ ہیں, ان پیرامیٹرز کے اوپر آپ اپیل میں جا سکتے ہیں, ادروائز آپ کی اپیل ڈسمس ہو جاتی ہے. اگین ان ہاؤس کاؤنسل اینڈ ایڈوائزری پہ ہم نے آئی تھنک فیئر انف بات ٹچڈ اپون اٹ فیئر انف. سو ویل موو آن ٹو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, جس کے اندر آپ کی آربیٹریشن ہے, میڈیشن ہے. obviously there are organizations now جہاں سے آپ کریڈٹ ہو سکتے ہیں.
اگر آپ کا اس طرف رجحان ہے, اس طرف انٹرسٹ ہے, آپ کو کارپوریٹ اٹریکٹ نہیں کر رہا, آپ کو لٹیگیشن اٹریکٹ نہیں کر رہی, آپ کو ADR اٹریکٹ کرتا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ آپ اکریڈیٹیشن سیکھ کریں, آپ اس میں اپنا اسکل, اپنا کانفیڈنس ڈیولپ کریں. اینڈ لاسٹلی دیر از ایکیڈیمیا. I've had a آپ very کی اجازت ہاں جی سے کل سیٹرڈے کو سیکنڈ لیکچر ADR کا ہے. قاسم بدود صاحب آل دا وے فرام اسلام آباد آ رہے ہیں, ون آف دا لیڈنگ ADR کی سائٹ کے اوپر, تو وہ بھی آپ مہربانی کر کے. تو دونوں فیلڈز میڈم نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ جس میں آپ کا فیوچر کے اندر کافی زیادہ اسکوپ وغیرہ ہے, ہیلتھ کا, میڈیکل کا اور ADR, اس کے لیے پلیز سیٹرڈے کو اٹینڈ کیجیے گا. ڈیٹیل کے اندر اسپیشلسٹ آ رہے ہیں آپ کے لیے. اچھا, ایکیڈیمیا پہ میں آئی واز اباؤٹ ٹو ٹیل یو گائز کہ آئی ہیڈ اے ویری بریف اسٹنٹ ان ایکیڈیمیا. ایکیڈیمیا کے اندر آپ کا جو رائٹ آف پیسج ہے دیٹ از ریڈنگ, ریسرچ اینڈ رائٹنگ. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ابھی سے جو ایریا آف لا آپ کو انٹرسٹ کرتا ہے یا نہیں بھی کرتا, اس پہ بارے میں آپ ریسرچ کریں, اس کی ڈاکٹرائنس میں جائیں, پرنسپلس میں جائیں, دیکھیں آپ کو کیا ٹاپک انٹرسٹ کرتا ہے. دیر از دس اوپن ایکسیس ویب سائٹ, اٹ از کالڈ SSRN, سوشل سائنس ریسرچ نیٹورک. سوشل سائنس ریسرچ نیٹورک کے اوپر آپ ایز اے بگنر آپ ریسرچ پیپر لکھ کے پبلش کر سکتے ہیں. جیسے میرا CERN کے اوپر ایک ریسرچ پیپر ہے آن اکیوزڈ, آپ کا رائٹ آف, خود ہی بھول گیا مجھے کہ میرا کیا ٹاپک ہے اس کے اوپر. اٹس اکیوزڈ گلٹی انٹل انلیس innocent until proven guilty. اس کے اوپر میرا ریسرچ پیپر ہے. آئی ہیو ڈن این امیزنگ جاب ایٹ سیلنگ اٹ, بٹ ڈو گیو اٹ اے ریڈ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس این اوپن ایکسیس ویب سائٹ جہاں پہ آپ ایز اے بگنر آپ ریسرچ پیپر سبمٹ کرتے ہیں. پبلش ہونا یا نہ پبلش ہونا از کنڈیشنل, بٹ وہ پھر اگر آپ کا ریسرچ پیپر ان کے کچھ پیرامیٹرس کے اوپر فال کرتا ہے تو وہ آپ سے پریلیمنری اسٹیج پہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کن جرنلز میں یہ پبلش کرانا چاہتے ہیں. سو اٹس اے ریئلی گڈ اپرچونیٹی کہ آپ CERN کے تھرو اپنے ریسرچ پیپرز ڈفرینٹ جرنلز میں پبلش کرا سکیں. جیسے جو میں نے بتایا کہ میرا ریسرچ پیپر ہے وہ ایک یونیورسٹی آف انڈیانا کے جرنل میں پبلش ہوا. So that is one resource that you can really utilize. اور again like I said, میں کچھ بہت بیئر منیمم سی کنٹریبیوشن اخبارات میں بھی کرتی ہوں. جو بھی چیز مجھے لگتا ہے کہ انٹرسٹ ہے, جیسے ایک دو میرے کچھ آرٹیکلز ہیں آن مائی ایکسپیرینس ایز اے فرسٹ جنریشن لائر, یا مائی ایکسپیرینس آن میڈیکل ڈیفینس اینڈ میڈیکل نیگلیجنس. So whatever interests you, try to write it down, try to pen your experiences, because جو آپ نے ایک دفعہ لکھ لیا ہے وہ پھر you will always be able to relate to that, and you will never forget it, unlike I did. Forgot the topic of my own research paper. So I think that's pretty much it. اگر کچھ questions ہیں آپ لوگوں کے, so I would love to take that. Try not to test me on my knowledge of civil procedure. جو ٹاپک ہے اس پہ kindly stick کریے گا so that we can all learn and maybe take something away from this lecture that will help us in our careers. Any particular reason why you moved away from litigation, and do you think actually it's a fit field for females in Lahore? Yes. Okay. So litigation mein my experience was very, maybe somebody will, this is not to disregard somebody else's experiences, but my experience was very refreshing. I enjoyed my time in litigation like no other day. مجھے بہت کبھی بھی اس gender bias, personally speaking, I have never felt it. I have always felt that the judges are taking me seriously if I am well prepared. اگر میں جج کے سامنے جا کے فمبل کرنا شروع ہو جاؤں گی اور مجھے میرے کیس کے فیکٹس نہیں پتہ, میں جس لا پہ ریلائی کر رہی ہوں مجھے وہ لا نہیں پتہ, یا آئی ایم کنٹینیوسلی ٹرائنگ ٹو ہائڈ بیہائنڈ مائی سینئر, مے بی دین آئی ول ناٹ بی ٹیکن سیریسلی. بٹ ان مائی ٹائم ان لٹیگیشن, مائی ایڈوائس فار دا گرلز اوور ہیئر وڈ بی ٹو فوکس آن دا جاب اینڈ جسٹ گیٹ دا جاب ڈن. جو کچہری کے پریمیسز ہیں وہ اتنے ہی آپ کے ہیں جتنے کسی اور کے ہیں.
اگر آپ کا کیس لگا ہوا ہے, prepare your case, go straight to the courtroom, argue like you have prepared. Your arguments should reflect how diligently you have prepared. Even جو tip I think I would give to all of you کہ آپ نے سول عدالت میں بھی ویسے ہی آرگیو کرنا ہے, اسی جذبے کے ساتھ, اسی پریپریشن کے ساتھ جس کے ساتھ آپ مے بی ہائی کورٹ میں کریں گے. آپ نے جو سول عدالت میں دعویٰ دائر کرنا ہے اس کو بھی آپ پیج نمبر لگائیں گے, اس کے بھی آپ انیکسچر فلیگ کریں گے. آپ سول عدالت کو عزت دیں گے تو سول عدالت آپ کو عزت دے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. لٹیگیشن سے لائک 2 پارٹ سر کا کویشچن ہے کہ لٹیگیشن میں میرا ایکسپیرینس کیسا تھا. تو اپنے ایکسپیرینس میں یہ بتا سکتی ہوں کہ میں آئی یوز ٹو انجوائے لٹیگیشن. دا ریزن فار موونگ اوے فرام لٹیگیشن واز اگین جو ایک دماغ میں کیڑا ہوتا ہے کہ یار آئی وانٹ ٹو ایکسپلور ایوری تھنگ. تو ان ہاؤس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں لٹیگیشن میں تھی تو میرے ان ہاؤس والے جو کالیگس تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ایویں رگڑا کھا رہی ہیں, صبح 8 سے شام 8 تک 12 گھنٹے کا, ہم تو 9 to 5 کرتے ہیں اور 5 o'clock سسٹم بند, فائلیں بند, اینڈ وی گو ہوم اینڈ وی گیٹنگ پیڈ مور, وی ہیو سینکشنڈ لیوز, لائف اسٹائل ہی اور ہے. سو آئی وانٹیڈ ٹو ایکسپیرینس دیٹ فار مائی سیلف. تو دا ریزن آئی مووڈ اوے فرام لٹیگیشن از اگین بیکاز میں صرف ہر کچھ ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں. آئی ایم ویری کیوریس ایز ٹو وٹ ایور دس پروفیشن ہیز ٹو آفر می. I want to avail it, I want to experience it. So I have a well-informed, experience, I have a well-informed decision making, ایک میرا ایک well-informed opinion ہو کہ اچھا میں نے litigation بھی whole heartedly کر کے دیکھی ہے, میں نے کچہری کا رگڑا بھی کھایا ہے, میں نے 2 ہفتے کیس کی تیاری کی اور پھر افسر جلیس آج رخصت پر ہیں, اس کا آرڈر بھی میں نے دیکھا ہے, میں نے شہادتیں بھی کرائی ہیں, میں نے اپنا شوق پورا کیا ہے. مجھے اب اگر مجھے لٹیگیشن کا شوق تھا تو میں نے اب مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ یار مے بی آئی کوڈ ہیو ایکسیلڈ ان لٹیگیشن. سملرلی ان ہاؤس میں آنے کا اگین جسٹ ٹو سیشیٹ مائی کیوریوسٹی ٹو سی کہ ان ہاؤس کا فیل کیسا ہوتا ہے, کیا پرکس ہیں, کیا میرے آئی واز ورکنگ فار اے لا فرم. تو میں جو لا فرم کے کیسز آتے تھے, کلائنٹل آئی ہیو یٹ ٹو ڈیولپ بیکاز میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ میں ایک لا فرم میں کام کر رہی تھی اور جہاں پہ میں ایک لا فرم میں کام کر رہی تھی ان کی بڑی اسٹرکٹ پالیسی تھی کہ نو پرسنل کیسز, جو کہ مے بی میجورٹی آف دا لا فرمس کا یہی رجحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایسوسیٹس کو پرسنل کیسز نہیں لینے دیتے. تو اگر آپ کی خاندان میں کوئی وکیل ہے, ابو وکیل ہیں, فیملی لائرز ہیں, دین مے بی یو کین انہیریٹ کلائنٹل, بٹ ٹو ڈیولپ کلائنٹل فرام اسکریچ آئی ول لیٹ یو نو وین آئی ہیو ایکسپیرینس ان دیٹ. آپ کا ہاؤ از یور لائف اسٹائل ناؤ؟ اٹس پریٹی مچ دا سیم. 9 سے 5 ہی ہے, وہ ہو گیا کہ ابھی بھی 9 سے 9 ہی ہے؟ بہت ویری کرتا ہے کہ آپ اپنا پریکٹس ان ہاؤس میں کیسے لے کے چلتے ہیں, آپ کتنا اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں ان دا ورک. اگر آپ ایک ڈیسک جاب کرنا چاہتے ہیں دا 9 to 5 آپشن از آلویز اویلیبل فار یو. میں آئی آلویز وانٹ ٹو کیپ ورکنگ, آئی آلویز وانٹ ٹو کیپ گروئنگ. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس اومبڈسمین کا پورٹ فولیو ہے, یہ میرا اپنا والنٹیئر کر کے لیا ہوا ہے بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو اگین ایکسپیرینس کیا واٹ از اٹ آل اباؤٹ. سو ڈپینڈز آن ہاؤ مچ ورک دیٹ, بیکاز کارپوریٹس کے اندر اگین اسپیکنگ فرام اونلی فرام پرسنل ایکسپیرینس بہت بینڈ وتھ کا بڑا کانسیپٹ ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو اوور ورک یو. تو اگر آپ کے پاس صرف 2 ہی اوپینینز ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم سو اوور ورکڈ, دین دے ول بی لائک چلو ٹھیک ہے, بٹ دیٹس یور چوائس. سو میں بیکاز آئی ٹرائی ٹو اسٹے بزی, آئی ٹرائی ٹو لرن نیو تھنگز ایوری ڈے. میرا لائف اسٹائل اتنا ریگرس نہیں ہے, دیر از اوبیسلی پرکس کیونکہ لٹیگیشن کے اندر بخار بھی ہے. تو آپ نے اگر آپ کا کیس لگا ہوا ہے, آپ نے اسٹے لینا ہے, یور ان کورٹ. آپ بیکاز لاہور میں بڑا کانسیپٹ ہے, بڑا پانی کھڑا ہو جاتا ہے بارشوں والے دوران میں, پانی بھی کھڑا ہوا ہے تو یو ہیو ٹو بی ان کورٹ, سو یو ہیو ٹو بی ان کورٹ. بڑی کارپوریٹ کے اندر تھوڑی سی ریلیکسیشن اس حوالے سے کہ جب میں ان ہاؤس میں آئی, آئی تھنک 4.5 سال کے بعد میرا پہلا سیٹرڈے آف آیا اور مجھے پتہ نہیں تھا واٹ ٹو ڈو ود مائی سیلف کہ سیٹرڈے کو کیا مطلب دفتر نہیں جانا, واٹ یو مین آئی ہیو 2 days آف. سو اور کارپوریٹس کے اندر آپ کی سینکشنڈ چھٹیاں ہوتی ہیں کہ وہ 15 day مینڈیٹری لیو یو ہیو ٹو ٹیک. لا فرم میں تو کوئی ایک مشکل سے نہیں دے رہا تھا.
So you have to see, आपने एक जिससे हम इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपने करना होता है कि क्या मुझे ज़्यादा सूट करा है. बट कॉर्पोरेट्स डू ट्रैक यू विद पर्क्स जो लिटिगेशन में आपको इतना फरावानी से नहीं मिलते. ये बैंक ऑफ पंजाब गवर्नमेंट ओन्ड है, एज एन ये गवर्नमेंट टाइप का, और कॉर्पोरेट दूसरे फर्क ना, ये तो उनका कल्चर फर्क है. और सरकारी वाला एक्सपीरियंस कैसा है सरकारी बैंक का? बेसिकली इट्स लाइक एन ऑटोनमस बॉडी. कुछ शेयर्स हमारे गवर्नमेंट के पास हैं, कुछ वैसे शेयर होल्डर्स ओन्ड हैं. पर्सनली स्पीकिंग बिकॉज इट्स माई वर्क प्लेस, मैंने अभी जाना है काम पे, तो माहौल बहुत अच्छा है, सब परफेक्ट है, बहुत मजा आया. बहुत मजा आया. क्या 60-40 का सेम इशू. आगे मुझे आहिस्ता यार प्लीज गुफ्तगू की नहीं ज़रूरत इधर वाले, बल्कि ख़ास तौर के ऊपर काफ़ी आज बोल रहे हैं. यार कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछिए मैडम से, और मैडम्स ख़ास तौर पे पूछें. आपके लिए ख़ास तौर पे एक सेकंड जी. वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? I'm fine. I was very much looking forward to hear from you. मैंने आपको कहा भी था, and it was a great, to be honest, learning experience. I mean, considering myself, I really struggle with the legal terminologies क्योंकि I don't know, for some reason आहिस्ता यार प्लीज़. for some reason my family moved to Toronto when I was born, and I came back to Pakistan after my high school. तो जब मैं कोर्स जाती हूँ, I love going to कचहरीज़, और दिस इज़ माई सेकेंड ईयर इनटू लॉ प्रैक्टिस. लेकिन मैं अभी भी ये सारे लफ्ज़ मुझे नहीं आते हैं. मुझे बहुत फिर बुरा लगता है कि एंड वन रीज़न दैट आई रीच्ड आउट, और हमारी जब उस दिन बात भी हुई, आई टोल्ड यू कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट बुक फ्रॉम यू, क्योंकि एक्चुअली इट्स वेरी ह्यूमिलेटिंग समहाउ कि अगर आपको कोई बंदा बताए कि आपने हुक्म इम्तनाई का दावा दायर किया है, मुझे नहीं पता हुक्म इम्तनाई क्या होता है. तो आई मीन इट्स ग्रेट लीगल हेल्प इफ to be honest, we're getting it from you, and it was very, very good to hear from you today. That's very sweet. Thank you so much. That's very grateful of you. I'm very grateful. Thank you. जी भाई Question. उधर राइट पे. यार ये जो डिस्टेंट ड्रीम है ना, आई थिंक दैट इज़ वन दैट वी ऑल शेयर. जब आप लॉ कॉलेज में ही होते हैं, आपको होता है कि अपनी प्रैक्टिस करनी है. सो येस, अल्टीमेटली आई थिंक हम कोई वकील ये नहीं होगा जो ये नहीं कहेगा कि मैंने अपनी प्रैक्टिस नहीं करनी. तो येस, इट्स डिस्टेंट ड्रीम दैट आई थिंक हम सब शेयर करते हैं कि हमने इवेंचुअली अपनी प्लीज पूछिए कि हमने अपनी प्रैक्टिस खोली. How do you endure the taboo? व्हाट टैबू? जो फर्स्ट जनरेशन वाला को बताओ भी ना किसी का क्या फर्स्ट जनरेशन है. लॉयर झूठ बोलते हैं, हराम की कमाई है, ये वो सारी चीजें. हराम की कमाई है? ओ भाई, अच्छा देखो, एक उर्दू का मुहावरा है, जितने मुंह उतनी बातें. तो अगर आपने कान धरना शुरू कर दिया टू व्हाट पीपल अराउंड यू आर सेइंग, यू विल सिंक योर ओन बोट. अगर आपको पता है कि आप जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, दैट इज़ अ गुड डिसीजन फॉर यू, योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ. आप इधर, आई एम हेयर टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू, लेकिन अगर मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे मेरी लाइफ पे एक सेकंड का फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है. आप सबका अपना दिमाग है. एवरीबडी इज़ फ्री टू थिंक वट एवर दे वॉन्ट, वट एवर दे लाइक टू थिंक अबाउट मी. एक थिक स्किन डेवलप करने की गेम है सारी. अगर आप अपने आप में कंफर्टेबल हैं, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, और एक्सक्यूज़ माई लैंग्वेज, लेकिन अगर आप मेंटली तौर पे ढीठ हैं, आपको कोई नहीं हिला सकता. आपने अपने पाथ पे कायम रहना है. हराम की कमाई खाते हैं, लॉयर झूठ बोलते हैं, 100 शैतान पैदा हुए तो एक वकील मरे तो एक वकील पैदा हुआ, ये सिर्फ सारी बातें हैं. इसको आप ना कान धरें. आप इसके बारे में आप अपनी लाइफ का एक सेकंड भी ज़ाया करते हैं ऐसी बातों पे. ये देखो, बार वोकेशनल कोर्स के अंदर आप तमाम दोस्तों के सामने इब्तदा के अंदर पहले दिन से आपके सामने रोज़ मैं ये कह रहा हूँ कि ये दुनिया के अजीम तरीन लोगों का प्रोफेशन है. आप अगर ये वाले सवाल, और अगर आपके ख्याल में ये है आप उसके सामने एग्जाम्पल नहीं बन सकते, तो फिर ठीक है. फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आपको यहाँ पे आके आप सारों का यहाँ पे ट्रेन करने का मकसद ही ये है कि आप वो चिंगारियाँ जो बाहर जाके जिससे रोशनी वगैरह फ्रैंकली होनी है, अगर तो आप ये करके अगर उसके ऊपर आप झिझके रह गए,
कायदे आज़म वगैरह जिना पाकिस्तान उन्होंने बनाया, आइडिया किसने दिया, कालों को किसने फ्री किया, लिंकन, ये मंडेला, ये सारे के सारे। अब तुम अपने आप को अगर इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो तुम्हारी मर्जी। बात ये है कि गंद वाला सारे के सामने है। यहाँ पे भी अभी फॉर एग्जांपल अटेंडेंसेस दोस्त पांच के लगा रहे थे बैठ के, यहाँ पे एक बंदे ने 5 की लगाई है मेरे सामने। काफी इस तरीके के गंद वगैरह है, बट डोंट। फैक्ट ऑफ द मैटर इज अगर तुम नहीं इसका इंप्रेशन ठीक करोगे तो ठीक है, डील विद क्या मतलब ठीक, तुम्हें करने के लिए मैंने 2-3 हफ्तों से अपना सर कपा रहा हूँ, तो तुमने ठीक करना है, हमने करना है। सो आगे सर वो ना एक पंजाबी पापा तो उसने ये बात की है, अगर पटवारी डॉक्टर और ये जो पटवारी डॉक्टर और आर्थिक बचे थे ना, वो बख्शे गए थे, हम वकील नहीं बख्शे जाए। अच्छा, सबसे ज्यादा हरामी कमाई इस पेशे में है, लेकिन वो हमें ऐसे टैग कर रहे हैं कि यार देखो, माजरत के साथ वेल डिजर्व्ड भी है। आपको तस्वीरों के अंदर मैंने दिखाया है, बेवाओं की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा भी हम ही करते हैं और पकड़ के वकालतनामे भी हम ही करते हैं, डन भी हम करते हैं, टाउटी भी हम करते हैं, प्रॉपर्टियां भी हम करते हैं, जाली गिफ्ट बनाने भी हम करते हैं, सारे के सारे। तो ये वाली तो बात नहीं है। बाबे की तरफ क्यों जाते हो? शेक्सपियर ने भी कहा था कि जब रेवोल्यूशन आएगी सबसे पहले वकीलों को कत्ल करेंगे। बट बात यह है कि आपने अपनी जिंदगी यहाँ पे डेडिकेट कर दी हुई है, अगर उसको गलत नहीं साबित कर सकते फ्रैंकली, और मैं यहाँ पे एग्जैजरेट नहीं कर रहा, इस प्रोफेशन से ये अल्लाह मियाँ की देन है कि मैं खुशी खुशी बिस्तर से निकल आता हूँ। मैं माजरत के साथ अगर बैंकर होता मेरे से बिस्तर से ना निकला जाता, बिकॉज सेम वही चीज इन हाउस वगैरह करने के लिए। ये वाला प्रोफेशन अल्लाह की सिफ्त है, राइट? अल वकील। अगर तुम इबादत के लेवल के ऊपर नहीं लेते तो ठीक है यार। देखो जो ईमान रखने वाले उनको भी बहुत गालियां पड़ती रही। हजूर पाक को बीच में सारी दुनिया नहीं पसंद करती थी। सच के ऊपर, सही चीज के ऊपर जो भी खड़ा हो वो करता है। इफ यू टेक इट विद दैट प्रोफेशन, इबादत के लेवल के ऊपर, तो ये एक्चुअल इबादत और तुम एक्चुअल सुरखरू होगे और एक्चुअल जन्नती बनोगे। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, इबादत है। अगर नई इबादत के लेवल के ऊपर लोग हैं, तुम्हारे ख्याल में है कि जी लतीफा है और जो लतीफे के ऊपर एड्रेस करना है, तो फिर ठीक है। अपने किरदार अपने इस चीज से दिखाओगे तो जरूर। शेर बनोगे तो शेर बनोगे, गीदड़ बनोगे तो गीदड़ बनोगे, हराम खाओगे हराम खाओगे, नहीं हराम खाओगे तो नहीं खाओगे। भूखा यहाँ पे कोई नहीं मरता पाकिस्तान के अंदर, अगर गिव अप वगैरह भी अगर आप पैसे कर दें थोड़े बहुत। खैर, दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। Any further questions? पूछ लो यार, तुम सबसे ज्यादा बोल रहे थे। हाँ? one Ask away. Madam, what was your motivation behind writing a book? हाँ, कान। What was my Your at your page. Achha, what was my motivation behind writing a book? देखो, like I said, the idea was not to make profit, because इसके अंदर जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, उतना मेरा रिटर्न नहीं है मॉनेटरी टर्म्स में। लेकिन द आइडिया बिहाइंड इट वाज कि जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस की, एक मुझे प्रैक्टिस में आके बहुत ज़्यादा वैक्यूम फील हुआ कि कोई रिसोर्स ही नहीं है। मतलब एक रिसोर्स नहीं है कि मैं एक कैसे मैंने दावा लिखना है, इंग्लिश में कैसे लिखना है, उर्दू में कैसे लिखना है। क्या बहुत मुश्किल कभी कभार अल्फाज होते हैं जिनको आप एक मोमेंट में आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। लाइक शी सेड कि आपको थोड़ा सा ह्यूमिलिएटेड फील होता है कि यार आई शुड नो दिस। मैं 3 साल की 5 साल की डिग्री करके आई हूँ, शायद मेरे अंदर कोई कमी है कि मुझे ये अल्फाज नहीं आते। तो ये जो तमाम इमोशंस हैं, इनसे आई वेंट थ्रू देम, एंड द अल्टीमेट मोटिवेशन वॉज कि दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड, बिकॉज टेकिंग इनिशिएटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम दूसरों पे डालते रहेंगे कि यार somebody else will do it, कोई और कर लेगा, मैं क्यों करूँ, मैं अपने पैसे क्यों लगाऊँ, टाइम, एनर्जी, वर्किंग, पूरी फुल टाइम प्रैक्टिस के बाद लेट नाइट तक बैठ के अपनी सारी रिसर्च ट्रांसक्राइब मैं क्यों करूँ? इसलिए करूँ बिकॉज someone has to do it. Someone has to do it, and if you take the initiative, it's not for the glory, it's not for कि मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी. It's because this profession is ours. इसको हमने ओन करना है, तभी ये प्रोफेशन हमें ओन करेगा. अगर हमें लगता है कि there is some deficiency, there is some problem, then it is as much as your problem as it is mine, and it is as much as your responsibility as it is mine to fix it.
So it is all about taking initiative without even an ounce of selfishness. इसमें से लोग पसंद करेंगे अगर मैंने एक अपना एक if I put my work out there into the world and 500 people look at it, maybe 400 will like it and 100 people will have something negative to say about it. Then again, like I said, develop a thick skin. Take criticism. ठीक है, मे बी आप, मैं नहीं कहती कि आप जो करेंगे वो बिल्कुल 100% परफेक्ट होगा और उसमें कोई गलती नहीं है. श्योर दे कैन बी प्रॉब्लम्स बट इट विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस. सो इट इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस आपने रखना है, एक थिक स्किन रखनी है और एक एटीट्यूड रखना है टू लर्न कि अगर इसमें कोई गलती निकल भी आई, कोई मुझे क्रिटिसिज्म भी मिला, कोई पीपल हैव लॉट ऑफ, लोगों के पास बुरी बातें ज़्यादा होती हैं करने के लिए, अच्छी कम ही करते हैं. तो उसको भी आपने फ़िल्टर आउट करना सीखना है कि कौन जेन्युइनली आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है और कौन आपको सिर्फ इज़ ट्राइंग टू पुल यू डाउन. सो इट इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव, and it is all about working on yourself. Because when I started off, I wasn't like this. I was an introvert through and through. मेरे से किसी से बात करना ना, I had to mentally prepare myself कि oh, I have to talk to people now. So it's about identifying your problems, identifying your weaknesses. हम में से कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है जो 100% perfect है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, वो through and through बिल्कुल made of gold. Nobody's like that. मैं, आप मेरे से 10 मिनट बातें करोगे, आप शायद मेरे अंदर एक मसला निकालो. सो एज लॉन्ग एज आपको लगता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग अबाउट मी इज़ होल्डिंग मी बैक, वर्क ऑन इट. डोंट एस्केप इट कि नहीं क्या मतलब बिल्कुल ठीक है, इट्स फाइन, मैं तो ऐसे ही. नो, जब तक आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके व्हेन यू रेक्टिफाई इट, यू विल टर्न इनटू अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. इट विल हेल्प यू पर्सनली, इट विल हेल्प यू इन योर प्रोफेशन. सो बहुत इसको मैंने आई थिंक बहुत ज़्यादा इलैबोरेट कर दिया है, बट द आइडिया बिहाइंड राइटिंग द बुक वाज टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम दैट एग्जिस्टेड. यार देखें, मैडम के साथ ना फ्रैंकली मैं ये आपके सामने बता देता हूँ, मैडम ने किताब ना लिखी होती तो यहाँ पे ना बैठी होती. नहीं इस तरह नहीं, फ्रैंकली आई डिड नॉट नो मैडम एट ऑल. ये अपनी किताब के सिलसिले में इनसे मेरी मुलाकात हुई. मेट मे बी 2 times या 3 times. वी ओनली मेट 3 times. काबिलियत और कमिटमेंट टू द प्रोफेशन बोलता है. आई एम ऑफ द सेम. मैंने इनको अपने कबीले का बीच में पाया. बिकॉज देखो यहाँ पे इस प्रोफेशन के अंदर मेरे वालिद साहब, मैं तीसरी पुश्त का अगर वकील हूँ तो मेरे वालिद साहब ने भी किताब नहीं लिखी. ही वॉज अ लेजेंड इन द प्रोफेशन. दादा ने भी नहीं बीच में लिखी. इस लेवल के ऊपर उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया. अपने लेवल के ऊपर उन्होंने बेशुमार किया. हमारी खराबी इस प्रोफेशन में ये है, और मैं आप तमाम दोस्तों को, हमारे मुआशरे के अंदर खराबी ये है कि हम ठीक करने के लिए किसी इंतजार करते रहते हैं, कोई आएगा हमें ठीक करेगा, लीडर आएगा हमें ठीक करेगा. बात ये है, बार वोकेशनल कोर्स का मकसद ये है कि आप अब लीडर हैं, आपने ठीक करना है. ये जो सवाल किया था ना वकालत के लेवल पे, आपको पहले दिन से ये कर रहे हैं. मुझे क्या पड़ी हुई है कि मैं 3 हफ्ते से आपके सामने यहाँ पे अपना सर खपाऊं और ये करूं वगैरह. मैं इलेक्शन के कैंपेन के लिए भी बीच में निकल सकता हूं, मैं अपने मुकदमे भी कर सकता हूं, बट फ्रैंकली मेरा भी दीन ईमान ही, मैं पिछले 4 साल से चीजें कर रहा हूं. दीन ईमान ये है कि हमने ठीक करना है. लिटरली पाकिस्तान में इस प्रोफेशन को, अपने मोहल्ले को, अपने दफ्तर में जिस छोटे से बड़े लेवल पे अगर करना है तो लीडरी आपके अंदर से आनी. फ्रैंकली मैडम की ये जो कंट्रीब्यूशन किताब लिखने की, मेरी फॉर एग्जांपल बार वोकेशनल कोर्स की, ये उसका मकसद ये है कि हम नहीं करेंगे तो और किसी ने नहीं करना. अंडरस्टैंड दिस, ईच वन ऑफ यू इज केपेबल ऑफ दिस. हमारा जब पहला बार वोकेशनल कोर्स हुआ, मैंने बताया रहीम यार खान का लड़का था, उसने जाके लिटरली हमारा बीवीसी करके उसने कहा लोकल लेवल के ऊपर क्यों नहीं होता. अपने सदर से बात की, सदर ने सेशन जज से बात की, वहां पे बीवीसी उसके टूटे बजे मोबाइल के ऊपर सेशन जज आया, फीता काटा, आधा लेक्चर वहां पे उनके सिविल जजेस ने करवाया, आधा वहां पे जो बाबे वगैरह थे उनसे करवाया, उसने रिकॉर्ड करके अपलोड किया. चिंगारी से बीच में आग लगती है. आप ये चीज ऑलरेडी चलती हुई आपको नजर आ रही होगी. आपके साथ हमने बहुत जबरदस्ती की कि आपको बीबीसी में जबरदस्ती बुलवा लिया, बट ये चीज लाजमी है. अब 52 बार एसोसिएशन के अंदर 52 बार एसोसिएशन में 6000 से ज्यादा लोगों ने बीबीसी कर लिया 1.5 साल में.
پڑھنے کی طرف اس پروفیشن کو آپ کہتے ہو نا لوگ بولتے ہیں کیونکہ وکیل کا کتاب سے دور ہو گئے ہیں. یہ کرنے کا مقصد ہی بیسکلی یہ ہے کتاب پڑھو گے. پرانے زمانے میں آپ کی وقت کتابیں رہتی ہیں, بندے مر جاتے ہیں, آپ جتنے مرضی ہو. ہاں آپ کا پی ایل ڈیز وغیرہ اس کے اندر ہوتا ہے, لیکن ایس ایم ظفر صاحب کی 8 کتابیں ہیں. وکالت کیسے کرتے ہیں, بی اے کمپیٹنٹ لائر کی کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, ان کا نام ابھی بھی ہے. باقی جتنے بابے وغیرہ ہیں بھول گئے, فوت ہو کے غائب ہو گئے. اٹ از اباؤٹ یور لیگیسی. کتاب وغیرہ جو لکھنا ہے نا, اور آپ کے سامنے میں یہ ایک ان کو بلوانے کا مقصد یہ تھا, بلوانے کے لیے تو میں کوئی بابے کو بھی بلوا سکتا تھا. 5 سال کی اسٹینڈنگ کے ساتھ آؤٹ اسٹینڈنگ ورک کیا ہے, بیکاز شی فیلٹ دا نیڈ, شی ٹرائیڈ ٹو فکس اٹ. دیٹ از ایگزیکٹلی جو آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے. آپ اپنے علاقے سائٹ پہ کریں, اور مارکیٹیبلٹی, سی واٹ یو گیٹ بیک فرام اٹ. اس ادارے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ان کو بلا کے ایکنالج کریں, ایز اے لیول آف ایکسلنس پریزنٹ کریں, اور چونکہ کرتے ہیں وغیرہ آپ بھی آ سکتے ہیں. کتاب کریں, یہ پراپرلی کام کریں, ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کام کریں گے کسی چیز میں, آپ کا نظر آئے یہ ایکسلنس. آپ نے 72 ویڈیوز اگر کوئی بنائے ہیں کسی نقطے پہ قانون کے, تو یو کین کم ہیئر اینڈ لیکچر, یو کین بیکم اے ممبر بار کاؤنسل, یو کین گو اینڈ ڈو اٹ ایٹ یور لوکل بار ایسوسیشن. مگر آپ نے نہیں اگر کرنا تو ٹھیک ہے, یو ول فیڈ انٹو نتھنگنیس, نو ون کیئر. شی از اسٹیبلشڈ ہرسیلف لائک دس. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں نے اتنی زیادہ تعریف کر دی ہے, میں 2-4 اور جملے تعریف کر کے آپ کو کرنا چاہوں گا. یار دیکھو, فرینکلی میڈم کو بلوانے کا مقصد وغیرہ بھی یہ تھا, ٹو شو یو ایکسلنس ایٹ آل ایجز. ابھی تک ہم نے سینئرز وغیرہ, I don't know mean to actually keep saying کہ you're not senior, she is an exceptional lawyer already. آپ کر سکتے ہو. آپ کا اور ان کے اندر 3 یا 4 سال کا ڈفرنس ہے, تو کیوں نہیں کر سکتے فرینکلی. چلیں 2 یا 3 وغیرہ چلیں. بٹ دیکھو یار بات یہ ہے, میڈم نے اپنا وقت دیا یہاں پہ آپ کے ساتھ سامنے ایک امپورٹنٹ ریسورس جو ان کی کتاب ہے وہ ہم نے ہائی لائٹ کرنی تھی. کتاب کی بکری کے لیے یہاں پہ نہیں بلوایا تھا میں نے ان کو, اس لیے آپ کے سامنے بلوایا تھا کہ دکھا سکوں کہ آپ بھی کر سکتے ہو, اچھے لیول پہ کر سکتے ہو. اور گلے سے اگر نہیں اتارو گے اس پروفیشن کو تو یہ پروفیشن آپ کو عروج تک لے کے جائے گا. It is a singular honor for madam to actually come and lecture یہاں پہ. I hope you were inspired by her. I hope you try to actually follow her. کتابیں لکھنے میں, پڑھائی لکھائی کے اور پروفیشن کے بارے میں درد کے ساتھ سوچ کے یہ کرنے کے لیے. It was an honor to have you here, madam. Please, thank you very much. We'd like to do a group photo here. Request یہ صرف فیمیلز سامنے آئیے. آپ کسی بھی تصویروں کے اندر نہیں آئیں, ان کے ساتھ آئیے.